क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। ये चैनल दुनिया के मशहूर और अहम साइंसी और फिक्री किताबों को आसान और सादा उर्दू में समझाने के लिए बनाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मुश्किल फलसफियाना और साइंसी किताबें आसान अंदाज में समझ आएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो वाकई बहुत कमाल का है। बिल्कुल, आज हम दुनिया की सबसे अहम फलसफियाना किताबों में से एक किताब यानी क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के बुनियादी ख्यालात को आसान उर्दू में समझेंगे। ये किताब फलसफी इमैनुअल कांट ने लिखी और उसने जदीद फलसफे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। एक तरह से पूरा इनकलाब बर्पा कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है। इस किताब में जो बुनियादी सवाल उठाया गया है ना, वो ये है कि इंसानी अक्ल हकीकत को किस हद तक समझ सकती है। सही, क्योंकि कांट के मुताबिक इंसान की अक्ल हर सवाल का जवाब नहीं दे सकती और अक्ल की भी हुदूद होती हैं। एग्जैक्टली। ये किताब इसी बात को समझाने के लिए लिखी गई कि इंसानी इल्म कहाँ तक काबिल एतमाद है और कहाँ पर हमारी अक्ल गलती कर सकती है। तो आज के इस तफसीली मुताले का मकसद दरअसल 3 बुनियादी चीजों को समझाना है। पहला ये कि इल्म कहाँ से आता है, दूसरा अक्ल कैसे काम करती है, और तीसरा ये कि अक्ल की हुदूद क्या है। बहुत जबरदस्त। तो देखें, अक्ल की हुदूद को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमारे जहन में इल्म दाखिल कैसे होता है। इल्म की शुरुआत कहाँ से होती है। बिल्कुल, यानी इंसानी इल्म के जराए क्या हैं। जी। तो किताब के हवाले से अगर हम देखें तो कांट बताता है कि इंसानी इल्म के 2 बुनियादी जराए हैं, या आप उन्हें 2 शाखें कह लें। अच्छा। पहला जरिया है हसियात यानी सेंसिबिलिटी। इसके जरिए अशिया हमें महसूस होती हैं, जैसे रोशनी का आंख पर पड़ना या किसी चीज का नर्म या सख्त महसूस होना। सही। और दूसरा जरिया है फहम, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये वो सलाहियत है जिसके जरिए हम उन अशिया के बारे में सोचते और तसव्वुरात कायम करते हैं। तो क्या हम इसे एक जदीद कैमरा और उसके सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। कैमरा और सॉफ्टवेयर, वो कैसे? देखे ना, हिस्सियात वो लेंस हैं जो सिर्फ तस्वीर खींचते हैं, वो सिर्फ कच्चा डेटा जमा करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन फहम वो सॉफ्टवेयर है जो इस तस्वीर को पहचान कर मानी देता है। कैमरे के लेंस के बगैर सॉफ्टवेयर के पास काम करने को कुछ नहीं है, और सॉफ्टवेयर के बगैर कैमरे की ली गई तस्वीर तो बिल्कुल बेमानी है, बस पिक्सेल्स हैं वो तो। अरे वाह, ये आपने बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी है। कांट का एक बहुत मशहूर उसूल है और ये तमसील बिल्कुल उस पर पूरी उतरती है। अच्छा, वो उसूल क्या है? कांट कहता है कि ख्यालात बगैर मावाद के खाली हैं और मुशाहिदात बगैर तस्वुरात के अंधे हैं। ख्यालात खाली हैं और मुशाहिदात अंधे हैं। हाँ, थॉट्स विदाउट कंटेंट आर एम्प्टी और इंट्यूशंस विदाउट कॉन्सेप्ट्स आर ब्लाइंड। यानी इन दोनों का, फहम और हिस्सियात का मिलना जरूरी है, एक के बगैर दूसरा बेकार है। सही। तो चूंकि अब हमने ये जान लिया कि इल्म के लिए बैरूनी मवाद और अंदरूनी फहम दोनों जरूरी हैं, बिल्कुल, तो अगला कदम ये समझना है कि हमारा फहम या हमारी अक्ल इस बिखरे हुए मवाद को मुनज़्ज़म कैसे करती है। ये बहुत अहम सवाल है और यही वो मकाम है जहां कांट ने सबको हैरान कर दिया था। कांट बताता है कि हमारी अक्ल के पास इल्म हासिल करने के कुछ ऐसे सांचे हैं जो तजुर्बे से पहले ही हमारे जहन में मौजूद होते हैं। तजुर्बे से पहले? जी, उन्हें वो ए प्रायोरी नॉलेज कहता है। यानी किताब के मुताबिक वक्त और खला, टाइम और स्पेस, ये बाहर की दुनिया की आज़ाद हकीकतें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जहन और हिस्सियात के वो बुनियादी फॉर्म्स या चश्मे हैं जिनके जरिए हम दुनिया को देखते और महसूस करते हैं। एक सेकेंड, वेट, रियली? हाँ, ये हजम करना थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ। अगर वक्त और खला सिर्फ हमारे जहन का हिस्सा हैं, तो इसका ये हुआ कि हम दुनिया को हमेशा एक खास इंसानी चश्मे से देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम एक खास फिल्टर से चीजों को देख रहे हैं। तो फिर तो हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि हम अशिया की असल हकीकत को देख रहे हैं, या हम सिर्फ वही देख रहे हैं जैसा वो हमें नजर आ रही हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त नतीजे पर पहुंची हैं, और यही कांट का सबसे अहम और बुनियादी तस्वुर है। वो कहता है कि हमें ज़वाहिर और हकीकत का फर्क समझना होगा। ज़वाहिर और हकीकत यानी फिनोमेना और नोमिना। एग्जैक्टली, फिनोमेना यानी अपीयरेंसेस और नोमिना यानी थिंग्स इन देमसेल्व्स।
ہماری جو عقل ہے نا وہ صرف ظواہر پر یعنی فینومینا پر کام کر سکتی ہے جو ہمارے حواس کے دائرے میں آئیں۔ اچھا۔ اشیاء دراصل اپنی ذات میں کیا ہیں جب ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ کیا ہوتی ہیں یہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ذہن کو گھما دینے والی بات ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہماری عقل کا دائرہ کار صرف ظواہر یعنی ان تجربات تک محدود ہے تو اس کا منطقی نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ کچھ چیزیں انسانی فہم کی پہنچ سے مکمل طور پر باہر ہیں۔ 100%۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہمیں عقل کی حدود کا پتہ چلتا ہے۔ تو پھر ان بڑے سوالوں کا کیا جو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں؟ وہی تو مسئلہ ہے نا، جب انسانی عقل تجربے اور حواس کی دنیا سے باہر نکل کر خالص تصورات کی بنیاد پر اچھا۔ خدا کی ہستی، کائنات کی ابتدا یا روح کی نوعیت جیسے سوالات کو حتمی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تضادات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تضادات یعنی مخمصے میں پھنس جاتی ہے؟ جی ہاں، کانٹ اسے ماورائی سراب یا ٹرانسنڈنٹل ایلوژن کا نام دیتا ہے۔ عقل دھوکہ کھا جاتی ہے کہ وہ خالص سوچ سے ان حتمی حقیقتوں کو پا لے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں ایک پرندہ ہے اور وہ پرندہ یہ سوچے کہ چونکہ وہ ہوا کی مزاحمت کے سہارے اڑتا ہے اور وہ ہوا اسے روک رہی ہے تھوڑا، ٹھیک ہے، تو وہ سوچے کہ اگر ہوا ہی نہ ہو یعنی مکمل خلا ہو تو وہ مزید تیزی سے اڑے گا۔ ارے واہ، بالکل۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ رکاوٹ سمجھ رہا ہے یعنی ہوا کا دباؤ، اسی کے سہارے وہ اڑنے کے قابل ہے۔ زبردست مثال ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہماری جو عقل ہے وہ تجربے کے سہارے چلتی ہے۔ تجربے کی دنیا سے باہر اس پرندے کی طرح عقل کے پاؤں تلے کوئی زمین نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے! یعنی جب ہوا ہی نہیں ہوگی، تجربہ ہی نہیں ہوگا تو پرندہ اڑے گا کیسے؟ وہ تو گر جائے گا۔ بالکل گرے گا۔ اسی لیے کانٹ نے فزکس اور سائنس کو تجربے کی حد تک رکھا اور علم کے دعووں کو محدود کیا۔ تو اس سے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ محدود ہو گیا، پھر فائدہ کیا؟ نہیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ کانٹ نے علم کو محدود اس لیے کیا تاکہ عقیدے یعنی فیتھ اور اخلاقیات کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہر چیز سائنس اور علت و معلول کے ماتحت ہو تو پھر انسان کا آزاد ارادہ کہاں گیا؟ پھر تو ہم ایک مشین بن گئے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو چونکہ ہم اصل حقیقت یعنی نومینا کو نہیں جان سکتے، اس لیے یہ گنجائش باقی رہتی ہے کہ وہاں ہمارا ارادہ آزاد ہو، وہاں اخلاقیات کا وجود ہو۔ عقل ہر چیز کو ماپنے کا پیمانہ نہیں بن سکتی۔ بہت خوب۔ تو اگر میں اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کروں؟ جی بالکل کریں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسانی علم حسیات اور فہم کے ملاپ کا نتیجہ ہے، مطلب لینز اور سافٹ ویئر کا کمال۔ بہترین۔ اور ہماری عقل ایک خاص دائرے میں جو کہ تجرباتی دنیا ہے، انتہائی شاندار طریقے سے کام کرتی ہے۔ بالکل۔ لیکن جب وہ اپنی حدود پار کر کے حتمی حقیقتوں کا دعویٰ کرتی ہے تو غلطیوں اور تضادات کا شکار ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ پورے کانٹ کے فلسفے کی بنیاد ہے۔ زبردست۔ تو سننے والوں، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے انسانی علم کی 2 بنیادی اقسام اور کانٹ کے مطابق علم کی اصل بنیاد کیا ہے۔ مجھے اس گفتگو کا بہت بے صبری سے انتظار رہے گا۔ مجھے بھی۔ لیکن جانے سے پہلے ایک بہت ہی گہرا اور غور طلب نقطہ ہے جس پر میں چاہوں گی کہ ہم سب سوچیں۔ جی، وہ کیا ہے؟ اگر علت و معلول، وقت اور خلا یہ سب کائنات کی اپنی خصوصیات نہیں ہیں بلکہ محض ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، تو کیا ہم روزمرہ زندگی میں جو کچھ بھی دیکھتے ہیں وہ کائنات ہے، یا ہم کائنات کے آئینے میں صرف اپنے ہی انسانی ذہن کے کام کرنے کا طریقہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اور کیا انسان اس کائنات کا محض ایک خاموش مشاہدہ کرنے والا ہے یا لاشعوری طور پر اپنی ہی حقیقت تخلیق کر رہا ہے؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی راتوں کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ بالکل، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس تفصیلی مطالعے کے اگلے حصے میں۔ جی بالکل، اور آج کا موضوع واقعی بہت گہرا ہے۔ بالکل۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے ایمینوئل کانٹ کی مشہور کتاب کریٹک آف پیور ریزن کا ایک بنیادی سا تعارف دیکھا تھا۔ وہ ایک بہت ضروری پس منظر تھا۔ جی، اور آج ہم اس کتاب کے پہلے اور سب سے اہم نظریے کی طرف جا رہے ہیں، مطلب علم کی اقسام کیا ہیں
اور ہمارا یہ جو انسانی ذہن ہے یہ معلومات کو پروسیس کیسے کرتا ہے؟ اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں واضح کر دوں کہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ نارمن کیمپ سمتھ کے ترجمہ کردہ کانٹ کے اصل متن پر مبنی ہے. صحیح. یعنی یہ انسانی عقل کی بنیادوں کا ایک بہت ہی باریک جائزہ ہے. ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں. یہ بظاہر تھوڑا فلسفیانہ لگ سکتا ہے، لیکن یہ دراصل اس بات کی کھوج ہے کہ ہم، مطلب ایک انسان، اس دنیا کو جانتا کیسے ہے. بالکل. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک عام سی مثال لے سکتے ہیں. میں بھی یہی سوچ رہا تھا. دیکھیے، جب ہم کوئی نیا کمپیوٹر یا اسمارٹ فون خریدتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہی کہ اس کی میموری بالکل خالی ہوگی، ایک بلینک سلیٹ کی طرح. جی ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس میں تصویریں ڈالیں گے، ایپس کریں گے، اور وہ ڈبہ بس معلومات کا انتظار کر رہا ہے. یہ ایک بہت عام سوچ ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا ذہن بھی ایک پیسو یعنی غیر فعال وصول کنندہ ہے. مطلب کیمرے کی طرح؟ بالکل، جو صرف وہی جانے گا جو باہر سے اس کے اندر فیڈ کیا جائے گا. لیکن کانٹ اس بات کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ ذہن کوئی کوری سلیٹ یا خالی ہارڈ ڈرائیو ہرگز نہیں ہے. جی، وہ کہتا ہے کہ ذہن انتہائی ایکٹیو یعنی فعال کردار ادا کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں پہلے سے کوئی آپریٹنگ سسٹم موجود ہے. یہی تو کانٹ کا اصل دعویٰ ہے، اور یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذہن خالی سلیٹ نہیں ہے تو پھر علم شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، کانٹ بھی یہ تو مانتا ہے کہ ہمارے تمام علم کا آغاز تجربے سے ہی ہوتا ہے. مطلب اگر ہم کچھ دیکھیں یا سنیں نا تو علم شروع ہی نہیں ہو سکتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کانٹ تجربے کو رد نہیں کرتا. ٹائم لائن کے لحاظ سے کوئی بھی علم تجربے کے بغیر شروع نہیں ہوتا. صحیح. لیکن، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ اگرچہ تمام علم تجربے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ سارا کا سارا علم تجربے کی پیداوار ہے. ذرا رکیں، یہ بات مجھے تھوڑی الجھا رہی ہے. شروع تجربے سے ہوتا ہے لیکن تجربے کی پیداوار نہیں ہے؟ میں اس کو آسان کرتی ہوں. کانٹ نے علم کی دو بڑی اقسام بتائی ہیں. اچھا. پہلی قسم ہے تجرباتی علم، جسے فلسفے میں امپیریکل نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو نام سے ہی واضح ہے. یہ وہ علم ہے جو ہمیں دنیا میں رہ کر اپنے حواس سے ملتا ہے. جی، جسے اے پوسٹیریوری بھی کہا جاتا ہے. مطلب جیسے آگ گرم ہوتی ہے، یہ تو ہم نے تجربے سے ہی سیکھا ہے نا. بچپن میں کبھی ہاتھ لگایا ہوگا تو پتہ چلا. یا برف ٹھنڈی ہوتی ہے. بہترین مثال ہے. یہ سیدھا سیدھا مشاہدے کا نتیجہ ہے. لیکن یہاں جو بات واقعی حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ کانٹ کے مطابق ایک دوسری قسم بھی ہے. وہ کون سی؟ وہ ہے قبلاز تجربہ علم یا اے پرائیوری نالج. قبلاز تجربہ یعنی ایک ایسا علم جو تجربہ ہونے سے پہلے ہی ہمارے پاس ہے. بالکل. یہ تجربے سے بالکل آزاد ہوتا ہے. یہ دعویٰ تھوڑا عجیب ہے. مطلب اگر میں نے کبھی سیب نہیں کھایا تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ دیکھیں، سیب کا ذائقہ تو تجرباتی علم ہے. کانٹ جس اے پرائیوری علم کی بات کر رہا ہے وہ مادی چیزوں کے ذائقے یا رنگ کے بارے میں نہیں ہے. اچھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ کانٹ اس علم کی دو نشانیاں بتاتا ہے. ایک ہے ضرورت یا نیسیسٹی اور دوسری ہے آفاقیت. ضرورت اور آفاقیت، ذرا ان کو کھول کر بیان کریں. ضرورت کا مطلب ہے کہ جو بات ہے وہ بس ویسی ہی ہو سکتی ہے، اس کا کچھ اور ہونا ممکن ہی نہیں. اور آفاقیت کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی استثنا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ سچ ہوگی. کوئی مثال؟ کتاب میں کانٹ ایک مثال دیتا ہے. فرض کریں ایک شخص اپنے ہی گھر کی بنیادیں کھودنا شروع کر دے. ہاں، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اسے کانٹ کی نہیں کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے. جی بالکل. لیکن فرض کر لیں کانٹ کہتا ہے کہ شخص کو یہ جاننے کے لیے گھر کے گرنے کا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر گر جائے گا. صحیح. وہ تو پہلے سے جانتا ہے کہ بنیادیں ہٹیں گی تو کشش ثقل کی وجہ سے گھر گرے گا. بالکل. اسے اس واقعے کا تجربہ نہیں چاہیے تھا. لیکن کانٹ کہتا ہے کہ یہ مثال بھی مکمل طور پر خالص اے پرائیوری نہیں ہے. ہاں، کیونکہ کشش ثقل کا تو ہمیں کبھی نہ کبھی تجربے سے ہی پتہ چلا تھا نا. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. مکمل اور خالص اے پرائیوری علم ہمیں صرف خالص ریاضی یا جیومیٹری میں ملتا ہے. جیسے کہ مثلث کے 3 زاویے ہوتے ہیں. مجھے ہر مثلث کو ناپنے کی ضرورت نہیں. یہ تو پہلے سے طے شدہ سچ ہے. بالکل، یہ خالص علم ہے. لیکن
یہاں میرا دماغ تھوڑا سا پھر الجھ رہا ہے۔ اگر کچھ علم ہمارے اندر واقعی تجربے کے بغیر موجود ہے تو کیا ہمارے دماغ میں کوئی سافٹ ویئر پہلے سے انسٹالڈ ہے؟ یہی تو وہ سوال ہے جو ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ ذہن اس علم کو استعمال کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے کانٹ بیانات یا ججمنٹس کا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اچھا، میرے نوٹس کے مطابق ان میں سے پہلی قسم تجزیاتی بیانات ہیں یا انالیٹک ججمنٹس۔ جی ہاں۔ مطلب میں اسے ایک مثال سے سمجھتا ہوں۔ فرض کریں میرے پاس ایک سوٹ کیس ہے، میں نے اس میں ایک لال شرٹ رکھی۔ اب اگر میں سوٹ کیس کھول کر کہوں کہ اس میں لال شرٹ ہے تو میں نے کوئی نئی بات تو نہیں بتائی نا؟ بالکل نہیں بتائی۔ میں نے بس وہی بتایا جو پہلے سے اندر تھا۔ کانٹ کی مثال ہے کہ تمام اجسام جگہ گھیرتے اسی چونکہ جسم کی تعریف میں ہی جگہ گھیرنا شامل ہے، یہ تجزیاتی بیان ہے۔ اس میں علم میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوتا، صرف وضاحت ہوتی ہے۔ سمجھ گیا۔ اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے تالیفی بیانات یا سنتھیٹک ججمنٹس۔ تالیفی یعنی کچھ ملایا جا رہا ہے۔ اگر میں ایسی سوٹ کیس کی مثال لوں تو فرض کریں میں نے لال شرٹ رکھی تھی پر سوٹ کیس کھولا تو اس میں ایک نیلی جیکٹ بھی تھی۔ بالکل۔ تو اب اگر آپ کہیں کہ اس میں نیلی جیکٹ ہے تو یہ ایک نئی معلومات ہے۔ جی، کیونکہ یہ اصل تصور میں موجود نہیں تھی۔ کانٹ کی مثال ہے کہ تمام اجسام کا وزن ہوتا ہے۔ جی ہاں، جسم کے خالص تصور میں جگہ گھیرنا تو ہے پر وزن کا تصور نہیں ہے۔ وزن ہم نے تجربے سے سیکھ کر اس میں شامل کیا ہے۔ تو اس سے ہمارا علم بڑھتا ہے۔ بالکل، یہ علم کو وسعت دیتا ہے۔ یہاں معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم عام طور پر سوچتے ہیں کہ علم کو بڑھانے والے جتنے بھی بیانات ہیں وہ تو تجربے سے ہی آتے ہوں گے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی علم نیا بھی ہو، مطلب سنتھیٹک بھی ہو، اور تجربے سے پہلے بھی موجود ہو، یعنی اپرائیوری بھی ہو؟ یہ تو ناممکن لگ رہا ہے۔ اور یہی وہ بظاہر ناممکن سوال تھا جس سے کانٹ کے سب سے مشہور نظریے کی راہ ہموار ہوئی۔ اچھا، جی، کانٹ کے فلسفے کا سب سے بڑا انقلاب ہی یہ ثابت کرنا تھا کہ ایسے بیانات موجود ہیں جو علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور تجربے کے محتاج بھی نہیں ہوتے، جسے وہ سنتھیٹک اے پرائیوری کہتا ہے۔ بالکل، سنتھیٹک اے پرائیوری یہ کانٹ کی کتاب کا کور مشن ہے۔ یہ تو جادو لگ رہا ہے۔ کوئی مثال دیں جس سے یہ ہضم ہو سکے۔ کانٹ نے ریاضی کی ایک مشہور مثال دی ہے، 7 جمع 5 برابر ہے 12۔ دیکھیے، میں کانٹ کا احترام کرتا ہوں پر یہ تو خالص تجزیاتی یعنی انالیٹک بیان لگ رہا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ مطلب 7 اور 5 مل کر 12 ہی بنیں گے نا؟ یہ تو بچپن سے رٹا ہوا ہے۔ 12 کا تصور تو 7 اور 5 کے اندر ہی چھپا ہے، تو کانٹ اسے سنتھیٹک کیوں کہہ رہا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرتی ہوں۔ کانٹ کہتا ہے کہ آپ 7 کے تصور پر غور کریں، اس میں صرف 7 اکائیاں ہیں، پھر 5 کو دیکھیں۔ صحیح۔ اب ان کو جمع کرنے کے تصور کو دیکھیں۔ آپ جتنا مرضی تجزیہ کر لیں، ان میں کہیں بھی 12 کا ہندسہ موجود نہیں ہے۔ واقعی؟ لیکن تو پھر ہم 12 تک پہنچتے کیسے ہیں؟ یہی تو کمال ہے۔ 12 تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے ذہن کے وجدان یا انٹیوشن کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر ہم وقت کے تسلسل کو استعمال کرتے ہیں۔ وقت؟ ریاضی کی اس مساوات میں وقت کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں، جب آپ 7 میں 5 جمع کرتے ہیں تو دماغ کیا کرتا ہے؟ وہ گننا شروع کرتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12۔ ایک کے بعد ایک قدم۔ جی، اور یہ جو ایک کے بعد ایک ہے، یہی تو وقت ہے۔ ذہن وقت کے سانچے کو استعمال کر کے ایک بالکل نیا علم پیدا کرتا ہے۔ واہ، یعنی ذہن نے خود کام کر کے 12 کو پیدا کیا۔ یہ تو واقعی سنتھیٹک ہوا۔ بالکل، اور چونکہ یہ ہمیشہ سچ ہے، اس میں کوئی استثنا نہیں، اور اس کے لیے آپ کو میز پر 7 اور 5 سیب رکھ کر گننے کی ضرورت نہیں، اس لیے یہ اے پرائیوری بھی ہے۔ تو یہ سنتھیٹک اے پرائیوری بن گیا، ایک نیا علم جو تجربے سے آزاد ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کانٹ بتاتا ہے کہ صرف ریاضی نہیں بلکہ طبیعت اور سائنس کے تمام بنیادی اصول اسی سنتھیٹک اے پرائیوری علم پر کھڑے ہیں۔ مطلب جیسے ہر واقعے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ بالکل۔ کیا ہم نے یہ واقعی تجربے سے سیکھا ہے؟ ہم نے مستقبل کے واقعات تو نہیں دیکھے، پھر بھی ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ کل بھی کوئی واقعہ ہوگا تو اس کی وجہ ہوگی۔ ہاں، یہ یقین تجربے سے تو نہیں آ سکتا کیونکہ تجربہ محدود ہوتا ہے۔
جی، یہ اصول ہمارے ذہن کے اسی پہلے سے موجود آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہے جو معلومات کو ترتیب دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اتنی بھاری گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان معلومات کا محض ایک پیسیو ریسیور نہیں ہے؟ بالکل صحیح۔ مطلب ہمارا ذہن ایک فعال، ایکٹیو کردار ادا کرتا ہے۔ وہ معلومات کو پروسیس کرتا ہے، انہیں وقت اور خلا کے سانچے میں ڈالتا ہے اور پھر ایک بامانی دنیا بناتا ہے۔ جی، وہ تجربے کی اینٹوں کو استعمال کر کے علم کی عمارت کھڑی کرتا ہے۔ یہ تو فلسفے میں ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ سیکھنے کا عمل دراصل معلومات کو اپنے ذہن کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ بالکل، لیکن اس سب نے ایک بہت اہم اور تھوڑا سا پریشان کرنے والا سوال کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ سوچیں، اگر ہمارا ذہن کائنات کی ہر معلومات کو ہمیشہ اپنے اندر موجود پہلے سے طے شدہ سافٹ ویئر یعنی ان اپرائیوری اصولوں کے فلٹر سے گزار کر ہی سمجھتا ہے، تو کیا ہم کبھی کائنات کو ویسا دیکھ پائیں گے جیسی وہ حقیقت میں ہے؟ بالکل یہی سوال ہے۔ یا ہم ہمیشہ صرف وہی کائنات دیکھیں گے جو ہمارا انسانی ذہن ہمیں دیکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہم اس فلٹر سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور اشتعال انگیز خیال ہے۔ کیا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا صرف ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی ایک تصویر؟ یہی وہ سوال ہے جس پر کانٹ کا اگلا مرحلہ کھڑا ہے۔ واہ، سننے والوں کے لیے یقیناً یہ سوچنے کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اس حیرت انگیز خیال کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی نشست کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ جی، امید ہے یہ بحث سب کے لیے دلچسپ رہی ہوگی۔ اور ہاں، اس آخری سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ علم اور فلسفے کے اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ جو لوگ فلسفے کی عظیم کتابوں کو ایک بالکل آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بالکل، اور فلسفے کو سمجھنے کا یہ سفر واقعی بہت حیران کن ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں، کیونکہ پچھلے حصے میں ہم نے علم کی 2 بنیادی اقسام کو سمجھا تھا، اور اب ہم کانٹ کے سب سے اہم نظریے کی طرف آتے ہیں۔ ایمینوئل کانٹ، جن کی مشہور کتاب کرٹیک آف پیور ریزن، اور خاص طور پر ہم نارمن کیمپ سمتھ کے ترجمے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے فلسفے کی دنیا میں ایک زلزلہ لا دیا تھا۔ بالکل، اور کانٹ کے مطابق علم کی ایک بہت ہی خاص قسم ہوتی ہے جسے وہ کہتے ہیں سنتھیٹک اے پرائیوری۔ اور یہی وہ نظریہ ہے جس پر آج کے اس گہرے مطالعے کی پوری بنیاد ہے۔ صحیح، اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کچھ معلومات ایسی ہوتی ہیں جو تجربے سے پہلے بھی درست ہوتی ہیں اور ساتھ ہی وہ ہمیں نئی معلومات بھی فراہم کرتی ہیں، جو کہ بظاہر ایک ناممکن سی بات لگتی ہے۔ مطلب فلسفے میں اسے ایک بہت بڑا تضاد سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، لیکن مثال کے طور پر ریاضی کا ایک بہت ہی سادہ سا اصول لے لیں، 7 + 5 = 12۔ بالکل، 7 اور 5 12۔ اب یہ صرف کوئی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ ایک بالکل نئی معلومات دیتا ہے۔ ہاں، اور کانٹ کے مطابق ریاضی اور طبیعیات یعنی فزکس کی پوری عمارت اسی قسم کے علم پر قائم ہے۔ اور اسی نظریے کی بنیاد پر کانٹ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ انسانی عقل اس دنیا کو صرف خاموشی سے دیکھتی نہیں ہے بلکہ اسے ایک خاص طریقے سے ترتیب بھی دیتی ہے۔ یعنی ہمارا ذہن کوئی خالی سلیٹ یا خاموش کیمرہ نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ خیر، اس کو مزید کھولنے سے پہلے ذرا ایک قدم پیچھے چلتے ہیں تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے چیزیں الجھ نہ جائیں۔ علم کی ان اقسام کو ذرا روزمرہ کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ کانٹ نے بنیادی طور پر فیصلوں کو، یعنی جب ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں، اسے 2 بڑی اقسام میں بانٹا ہے، اینالیٹک اور سنتھیٹک، یعنی تحلیلی اور تالیفی۔ میں اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں میں نے اپنا ایک بیگ پیک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں اس بیگ کو کھول کر اس میں سے وہی چیزیں باہر نکالوں جو میں نے خود اس میں ڈالی تھیں تو یہ ایک اینالیٹک فیصلہ ہوا۔ زبردست مثال ہے۔ مطلب اس میں کوئی نئی بات نہیں بتائی جا رہی، وہ صرف اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے جو پہلے سے موجود تھی۔ ہاں، جیسے کانٹ کہتا ہے کہ تمام اجسام پھیلاؤ رکھتے ہیں، مطلب جسم کے تصور میں ہی یہ بات شامل ہے کہ وہ جگہ گھیرے گا۔ اس میں کوئی نیا علم تو نہیں ملا نا؟ بالکل نہیں، یہ تو تعریف کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری طرف سنتھیٹک فیصلے ہیں جو ایسے ہیں جیسے کوئی باہر سے آ کر آپ کے اس پیک کیے ہوئے بیگ میں ایک بالکل نئی چیز ڈال دے۔ ارے واہ، یعنی اس نے معلومات میں اضافہ کر دیا۔ جی، جیسے کانٹ کہتا ہے کہ تمام اجسام وزنی ہوتے ہیں۔ اب جسم کے بنیادی تصوروں میں وزن شامل نہیں ہے، یہ ہم کشش ثقل کے حوالے سے جانتے ہیں۔
تو یہ ایک نئی معلومات ہے۔ ٹھیک ہے، تو اینالیٹک پرانی معلومات کو دہراتا ہے اور سنتھیٹک نئی معلومات دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانٹ اے پرائیوری اور اے پوسٹیریوری کی بھی تو بات کرتا ہے نا؟ ہاں، یہ دوسری اہم تقسیم ہے۔ اے پریورے وہ علم ہے جو خالصتاً تجربے سے پہلے کا ہے، جو بس عقل و منطق پر مبنی ہے اور ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ جیسے تمام کنوارے غیر شادی شدہ ہوتے ہیں، مطلب اس کے لیے مجھے دنیا میں جا کر کنواروں کا انٹرویو تو نہیں کرنا پڑے گا نا کہ بھائی آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں؟ ہاں، بالکل نہیں، یہ تو اے پریوری ہے، جبکہ اے پوسٹیریوری وہ علم ہے جو تجربے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ آگ گرم ہوتی ہے، جب تک چھوئیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن رکیے ذرا، یہاں تو ایک بہت بڑی الجھن آ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ مطلب عام فہم عقل تو یہی کہے گی نا کہ اگر کوئی فیصلہ ہماری معلومات میں نیا اضافہ کر رہا ہے، یعنی وہ سنتھیٹک ہے، تو وہ لازماً تجربے کے بعد ہی آیا ہوگا، یعنی اے پوسٹیریوری ہوگا۔ ہاں، اگر میں نے کبھی آگ دیکھی ہی نہیں تو میں کیسے جان سکتی ہوں کہ وہ گرم ہے؟ تجربے کے بغیر ہم کوئی نئی بات کیسے جان سکتے ہیں؟ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں کانٹ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ کانٹ سے پہلے سب یہی سوچتے تھے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، ایک تیسری قسم بھی ہے، سنتھیٹک ا پرائیوری۔ یعنی ایک ایسا علم جو تجربے سے پہلے بھی درست ہو، ہر جگہ اٹل ہو اور ہمیں کچھ نیا بھی بتائے۔ جی ہاں، اور وہی 7+5 برابر ہے 12 والی مثال اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ اچھا، لیکن ایک منٹ مجھے یہ سمجھنے دیں کہ 7 اور 5 12 سینتھیٹک کیسے ہے؟ یہ تو بس ایک کیلکولیشن ہے نا؟ کانٹ کہتا ہے کہ آپ صرف 7 کے ہندسے اور 5 کے ہندسے اور ان کے جمع کے تصور کو ذہن میں رکھ کر بیٹھے رہنا، تو اس کے اندر کہیں بھی 12 چھپا ہوا نہیں ہے۔ اچھا۔ ہاں، 12 کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے آپ کے ذہن کو باقاعدہ ایک عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو مطلب مجھے گننے کا عمل کرنا پڑے گا، چاہے میں اپنی انگلیوں پر گنوں یا ذہن میں نقطے بنا کر گنوں، 5 کو 7 میں ایک ایک کر کے جمع کرنا پڑے گا۔ بالکل، اور اس ذہنی عمل کے بعد ہی 12 کی نئی معلومات سامنے آتی ہے، اس لیے یہ سنتھیٹک ہے۔ کیا بات ہے! اور چونکہ ہمیں ہر بار اسے ثابت کرنے کے لیے 7 سیب اور 5 سیب ملا کر گننے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ کائنات میں ہر جگہ ہمیشہ درست ہے، اسی لیے یہ اے پریوری بھی ہے۔ جی، اور اگر ہم کانٹ کی اس بات کو نہ مانیں نا، تو سائنس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اصل میں کانٹ سے پہلے ایک اور فلسفی تھا، ڈیوڈ ہیوم۔ ہیوم نے کہا کہ یہ جو کازل ایفیکٹ یعنی علت و معلول ہے نا، یہ کوئی اٹل سچائی نہیں ہے، یہ بس ہماری عادت بن گئی ہے۔ مطلب اگر میں دیوار پر گیند ماروں گی تو وہ ٹکرا کر واپس آئے گی، یہ بس میری عادت ہے سوچنے کی؟ ہاں، ہیوم کے مطابق ہم نے یہ بار بار دیکھا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہوگا۔ ہیوم کے نزدیک یہ کوئی قانون نہیں ہے، بس ایک وہم ہے۔ ارے، تو اگر ہیوم کی بات مان لے تو فزکس کے تمام قوانین تو ہوا میں اڑ جائیں گے؟ مطلب مادے کی بقا کا قانون، نیوٹن کے قانون، سب محض اندازے بن جائیں گے؟ اور یہی کانٹ کی سب سے بڑی پریشانی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ سائنس اور ماورائے طبیعت کو بچانے کے لیے اسے ثابت کرنا ہوگا کہ نیوٹن کی فزکس اور ریاضی کے قوانین سنتھیٹک اے پرائیوری ہیں، یہ محض عادات نہیں ہے، یہ اٹل سچائیاں ہیں۔ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ مطلب اگر ریاضی اور طبیعت کے اصول تجربے کے بغیر پہلے سے ہی درست ہیں، تو کیا ہمارا ذہن اور بیرونی دنیا کسی طرح پہلے سے ایک دوسرے کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں؟ یہی پر کانٹ اپنا وہ مشہور کوپرنیکین انقلاب لے کر آتا ہے۔ جیسے کوپرنکس نے کہا تھا کہ سورج زمین کے گرد نہیں بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ بالکل وہی کام کانٹ میں فلسفے میں کیا۔ اس نے کہا کہ اب تک ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہمارا علم اشیاء کے تابع ہیں، یعنی دنیا باہر موجود ہے اور ہمارا ذہن بس کیمرے کی طرح اسے کاپی کرتا ہے۔ ہاں، عام طور پر تو ہم یہی سوچتے ہیں۔ لیکن کانٹ نے اس کو الٹ دیا۔ اس نے کہا فرض کریں کہ اشیاء ہمارے علم کے تابع ہیں، دنیا کا خام مال خود بخود منظم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا ذہن وہ سانچہ ہے جو ان بکھرے ہوئے احساسات کو جوڑ کر ایک شکل دیتا ہے۔ اچھا، میں اسے سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ سوچ رہی تھی۔ فرض کریں کہ میں نے پیدائش سے ہی اپنی آنکھوں پر لال رنگ کا ایک خاص چشمہ پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اسے اتار نہیں سکتی، یہ میری آنکھوں کا حصہ ہے۔
اب میں دنیا کی جس چیز کو بھی دیکھوں گی وہ مجھے لال ہی نظر آئے گی. مجھے باہر جا کر یہ تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ سورج کیسا دکھے گا. مجھے پہلے سے معلوم ہے وہ لال ہی ہوگا. کیا زبردست مثال ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا خود لال نہیں ہے بلکہ میرے دیکھنے کا ذریعہ دنیا کو لال کر رہا ہے. تو کیا کانٹ کے نزدیک ہمارا ذہن اسی چشمے کی طرح ہے؟ ہو بہو اسی طرح ہے. ہمارے ذہن کے اندر کچھ پیدائشی سانچے ہوتے ہیں جنہیں وہ کیٹیگریز آف انڈرسٹینڈنگ کہتا ہے. یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ وغیرہ. بالکل. مقدار، جوہر، علت و معلول. جب باہر کے دنیا کا کچا ڈیٹا ہماری آنکھ اور کان سے ذہن میں داخل ہوتا ہے تو وہ بالکل بکھرا ہوا اور بے معنی ہوتا ہے. ذہن کا اپنا سافٹ ویئر اسے ان سانچوں میں ڈالتا ہے، تب جا کر ہمیں دنیا سمجھ آتی ہے. اور میں نے ذرائع میں پڑھا تھا کہ کانٹ اس پورے جوڑنے کے عمل کو ایک بہت ہی بھاری بھرکم نام دیتا ہے، ٹرانسینڈنٹل یونٹی آف اپرسیپشن. ہاں، نام تو واقعی ایسا ہے کہ سن کر ہی بندہ پریشان ہو جائے. سچی بات ہے، میرے تو اوپر سے گزر گیا. ذرا اس کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ اپرسیپشن کیا بلا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے اسمارٹ فون کے پروسیسر کو دیکھیں. فون میں کیمرہ بھی ہے، مائک بھی ہے، جی پی ایس بھی ہے، سب الگ الگ سینسرز ہیں. بالکل الگ الگ ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اسکرین دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مکمل جڑی ہوئی تصویر نظر آتی ہے. فون کا پروسیسر اس سارے بکھرے ہوئے ڈیٹا کو ایک تجربہ بنا دیتا ہے. کانٹ کا اپرسیپشن بھی یہی پروسیسر ہے. اوہ اچھا، یعنی ذہن ان تمام بکھری ہوئی معلومات کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. ہاں، اور ان سب پر ایک پوشیدہ مہر لگا دیتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے میں سوچتا ہوں یا آئی تھنک. اگر یہ متحرک میں موجود نہ ہو تو ہر احساس الگ الگ اور بے معنی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ذہن محض ایک ریسیور یا وصول کو نندا نہیں ہے بلکہ حقیقت کا خالق ہے. بالکل، ایک حد تک وہ حقیقت کی تشکیل کر رہا ہے. لیکن ذرا رکیے، اس بات سے تو ایک بہت ہی خوفناک نتیجہ نکل رہا ہے. کیسا نتیجہ؟ اگر میرا ذہن سارا ڈیٹا اپنے ان لال چشموں یا اپنے سانچوں سے فلٹر کر رہا ہے تو پھر تو ہم دنیا کو کبھی بھی ویسے جان ہی نہیں سکتے جیسی وہ حقیقت میں باہر موجود ہے. یہ ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، اور کانٹ خود بھی یہی کہتا ہے. وہ ان دونوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دیتا ہے، فینومینا اور نومینا. فینومینا یعنی ظاہری دنیا. جی، وہ دنیا جو ہمارے حواس اور ذہن کے سانچوں سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہے، ہم صرف اسی کو جان سکتے ہیں. اور دوسری طرف ہے نومینا، یعنی اصل حقیقت، things in themselves. بالکل، چیزیں اپنی اصل میں کیسی ہیں وہ ہماری پہنچ سے ہمیشہ کے لیے دور ہیں. ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ دنیا ہمارے اس چشمے یا ہمارے ذہن کے بغیر کیسی ہے. ارے واہ، یہ تو واقع دماغ گھما دینے والا تصور ہے. ہم جس دنیا کو چھوتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ تو خود ہمارے ہی ذہن کی بنائی ہوئی ایک حقیقت ہے. بالکل، اور اسی سے ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کیا؟ اگر ہمارا ذہن دنیا کو ترتیب دینے کے لیے اتنے خاص سانچے استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے بنیادی سانچے کون سے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کا تجربہ کرتے ہیں؟ اور یہ سوال ہمیں اس نشست کے آخری حصے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی زمان و مکان یا اسپیس اور ٹائم کا نظریہ. ہاں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ خلا ایک بہت بڑا خالی ڈبہ ہے جس کے اندر ہم سب موجود ہیں، اور وقت کوئی ندی ہے جو بہہ رہی ہے. ہاں، میں تو یہی سمجھتی تھی. لیکن کانٹ کہتا ہے کہ خلا اور وقت دنیا میں موجود کوئی حقیقی اشیاء ہیں ہی نہیں. یہ بیرونی حقائق نہیں ہیں. ایک سیکنڈ، کیا مطلب خلا نہیں ہے؟ تو پھر میں جس کرسی پر بیٹھی ہوں وہ خلا میں نہیں رکھی ہوئی، اور وقت بھی ذہن کی پیداوار ہے، تو ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیاں کیوں چل رہی ہیں؟ دیکھیں، کانٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ وقت اور خلا آپ کا کوئی ذاتی وہم ہے. کانٹ کے نزدیک یہ دراصل انسان کی حس کے خالص سانچے ہیں، یعنی پیور فارمز آف سینسیبل انٹیوشن. میں کچھ سمجھ رہی ہوں. ذرا سوچیں، کیا آپ خلا کے بغیر کسی بھی مادی چیز کا تصور کر سکتی ہیں؟ نہیں نا. آپ مادی چیز کو غائب کر سکتی ہیں لیکن خلا کا تصور ذہن سے نہیں نکال سکتی. ہاں، یہ تو ہے. یعنی خلا اور وقت وہ بنیادی آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہم سب انسانوں میں ایک جیسے انسٹال ہیں. ہو بہو، وقت ہمارے اندرونی احساسات کی ترتیب کا نام ہے اور خلا بیرونی اشیاء کو دیکھنے کا فریم ورک ہے. اور جیومیٹری صرف اس لیے ہمیشہ درست ہوتی ہے کیونکہ خلا ہمارے اپنے ذہن کی پیداوار ہے.
کیا بات ہے! یعنی ہمارے ذہن کے پاس زمان و مکان کا ایک خالی کینوس پہلے سے موجود ہوتا ہے، جس پر وہ بیرونی دنیا کے رنگ بکھیر کر ایک تصویر بناتا ہے جسے ہم تجربہ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھی ہیں آپ۔ اور کانٹ کے اس پورے نظریے پر اگلے حصے میں ہم بات کریں گے، یعنی اسپیس اور ٹائم کے بارے میں کانٹ کا یہ مشہور نظریہ مزید تفصیل سے کھلے گا۔ جی بالکل۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کو ذرا سمیٹتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ علم محض ہمارے حواس کا محتاج نہیں ہے، ہمارا اپنا ذہن ایک فعال حقیقت ہے جو اس بکھری ہوئی دنیا کو قابل فہم بناتا ہے۔ اور یہ جو سنتھیٹک اے پرائیوری علم ہے اور زمان و مکان کے جو سانچے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم دنیا کے خاموش تماشائی نہیں بلکہ اس کی تشکیل کا حصہ ہیں۔ تو آج کی نشست کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک حیرت انگیز زاویہ چھوڑے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آج ہم نے سمجھا کہ زمان و مکان اور ریاضی کے اصول صرف اور صرف انسانی ذہن کی ساخت کا نتیجہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کہ کوئی اور ذہانت موجود ہو، جیسے کہ مستقبل کی کوئی اے آئی یا کوئی خلائی مخلوق، جن کے ذہن کا سانچہ ہم انسانوں سے بالکل مختلف ہو۔ اوہ، یہ واقعی ایک پراسرار خیال ہے۔ تو کیا ان کی دنیا، ان کا وقت ہماری حقیقت سے بالکل مختلف ہوں گے؟ کیا ان کی ریاضی مختلف ہوگی؟ کیا ان کے لیے 7 اور 5 کا نتیجہ 12 کے بجائے کچھ اور آئے گا؟ یعنی کیا ان کا ذہن ایک ایسی دنیا کو جنم دے گا جو ہماری سمجھ سے مکمل باہر ہوگی؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ بالکل۔ اور انہی گہرے سوالات کے ساتھ ہم آج کے اس مطالعے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ علم کی یہ کھوج آگے بھی جاری رہے گی، اس لیے اگلی نشست کا انتظار ضرور کیجیے گا تاکہ ہم اسپیس اور ٹائم کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فرض کریں کہ پیدائش کے فوراً بعد کسی انسان کی آنکھوں پر ایک ایسا وی آر ہیڈ سیٹ لگا دیا جائے جسے وہ مرتے دم تک اتار ہی نہ سکے۔ یہ تو ایک بڑی ہی عجیب اور محدود کر دینے والی صورتحال لگتی ہے۔ ہاں نا، مطلب وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے، جو بھی محسوس کرتا ہے، وہ سب اسی ہیڈ سیٹ کی اسکرین سے فلٹر ہو کر آتا ہے۔ اب ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ انسان کبھی یہ جان پائے گا کہ ہیڈ سیٹ کے باہر کی اصل دنیا واقعی کیسی ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو اسی اسکرین کو ہی حقیقت سمجھے گا۔ رائٹ، یا وہ اسکرین کے مناظر کو ہی حتمی حقیقت مان لے گا۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حیران کن سوال ہے جس نے صدیوں پرانے فلسفے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ کوئکلٹ سمریز میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آج کے اس تفصیلی جائزے یا ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسے نظریے کو سمجھنے جا رہے ہیں جو دنیا کو دیکھنے کا پورا زاویہ بدل دیتا ہے۔ لیکن باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر ہم پچھلے حصے کو مختصراً یاد کریں تو ہم نے سنتھیٹک اے پرائیوری یعنی سنتھیٹک اے پرائیوری کا تصور سمجھا تھا۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح کچھ سچائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بھی بیرونی تجربے سے پہلے ہی ہمارے ذہن میں ایک پیدائشی پروگرامنگ کی طرح موجود ہوتی ہیں۔ بالکل، اور پھر بھی وہ دنیا کے بارے میں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ وہ ایک طرح کی پری انسٹالڈ معلومات ہیں جو ہر انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ صحیح، اور آج ہم اسی بنیاد پر ایمانوئل کانٹ کے سب سے انقلابی نظریے کو کھنگالنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری بحث ان کی مشہور کتاب کرٹیک آف پیور ریزن کے نارمن کیمپ سمتھ کے ترجمے پر مبنی ہے، جو کہ فلسفے کی دنیا میں ایک انتہائی مستند ماخذ مانا جاتا ہے۔ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی ذہن کے بنیادی سانچے ہیں۔ یعنی ہم دنیا کو اسپیس اور ٹائم کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ بالکل، ہم جو بھی دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وقت میں ہوتا ہے۔ ویسے جب میں نے پہلی بار ان ماخوذات کو پڑھا تھا نا تو میرا تو واقعی دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں، یہ کانٹ کا وہ نظریہ ہے جو پہلی بار پڑھنے پر واقعی ایک جھٹکا دیتا ہے۔ مطلب ہم تو ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ کائنات ایک بہت بڑا ڈبہ ہے جس کے اندر ہم سب موجود ہیں، اور وقت ایک گھڑی ہے جو کائنات کے پس منظر میں بس ٹک ٹک کر رہی ہے۔ لیکن کانٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈبہ باہر نہیں بلکہ ہمارے دماغ کے اندر ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانی سوچ کی تاریخ نے ایک نیا اور حیران انگیز راستہ اختیار کیا۔ دیکھیں، کانٹ سے پہلے صدیوں تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسانی ذہن ایک خالی سلیٹ یا بلینک اسکرین کی طرح ہے، یعنی بس باہر سے معلومات آ رہی ہیں اور ذہن ان کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ بالکل، یہ سمجھا جاتا تھا کہ باہر کی دنیا کا ڈیٹا آتا ہے اور ذہن بس خاموشی سے اسے وصول کر لیتا ہے۔ کائنات کے اپنے قوانین ہیں اور ذہن صرف ان کی نقل اتارتا ہے۔
لیکن کانٹ نے اس پوری سوچ کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس نے تو ذہن کا پورا کردار ہی بدل دیا۔ جی، اس نے کہا کہ ہمارا ذہن محض ایک غیر متحرک ریسیور نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی فعال، ڈائنامک اور پروسیسنگ کرنے والا نظام ہے۔ اچھا، یعنی وہ خاموشی سے بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ رہا، وہ خود اس تماشے کو ترتیب دے رہا ہے۔ بالکل درست۔ جب بیرونی دنیا کا بے ہنگم اور کچا ڈیٹا ہماری آنکھوں، کانوں یا حواس تک پہنچتا ہے تو ہمارا ذہن اس ڈیٹا کو جوں کا توں شعور تک نہیں جانے دیتا۔ تو پھر وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ذہن اسے فوراً اپنے سانچوں میں ڈھالتا ہے، اسے ایک فارمیٹ دیتا ہے، اور ان میں سب سے بنیادی سانچے یہی اسپیس اور ٹائم ہے۔ کانٹ کے الفاظ میں اسپیس کوئی ایسا تصور نہیں ہے جو انسان نے بیرونی دنیا کا تجربہ کرنے کے بعد سیکھا ہو۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نے باہر چیزیں دیکھی اور پھر خلا کا تصور بنایا۔ بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان نے مختلف چیزوں کو دیکھا، ان کے درمیان کا فاصلہ ناپا اور پھر سوچا کہ شاید یہ چیزیں کسی خلا میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ مطلب اگر ہم نے خلا کو باہر سے نہیں سیکھا تو یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ ہم اسے محسوس کیسے کرتے ہیں؟ کانٹ کہتا ہے کہ اس کے بالکل برعکس عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی بیرونی چیز کو ایک دوسرے سے الگ اور مختلف جگہوں پر دیکھنے کے لیے اسپیس کا سانچہ ذہن میں پہلے سے موجود اور فعال ہونا لازمی ہے۔ یعنی وہ اینک پہلے سے لگی ہونی چاہیے۔ جی، اگر وہ سانچہ نہیں ہوگا تو سارا ڈیٹا صرف ایک بے معنی شور ہوگا۔ ماخذ میں اس کی ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ ذرا ایک مادی جسم کا تصور کریں۔ کوئی بھی جسم، جیسے ایک سیب یا پتھر؟ جی، اب اپنے ذہن میں اس جسم سے اس کی تمام تجرباتی خصوصیات کو ایک ایک کر کے ہٹانا شروع کریں۔ اس کا رنگ غائب کر دیں، اس کی سختی، نرمی، اس کا وزن اور یہاں تک کہ اس کا ٹھوس پن بھی تصور سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ذہن میں ایک سیب فرض کیا اور اب اس کی سرخی، اس کا ذائقہ، اس کا وزن سب ہٹا دیا، تو اب تو وہاں کچھ بھی نہیں بچا۔ غور کریں، کیا واقعی کچھ نہیں بچا؟ اور کیا بچ سکتا ہے؟ کانٹ کہتا ہے کہ جب آپ سب کچھ ہٹا دیتے ہیں تب بھی وہ اسپیس یا خلا باقی رہتی ہے جو اس جسم نے گھیر رکھی تھی۔ آپ کسی چیز کا تصور تو کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے جو کسی جگہ پر موجود نہ ہو۔ واؤ، یہ تو واقعی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم خلا کو ذہن سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل، کیونکہ اسپیس ان چیزوں کی اپنی خصوصیت ہے ہی نہیں، یہ ہمارے باہری حس یعنی آؤٹر سینس کا وہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم کائنات کو منظم کرتے ہیں۔ یہ ایک اے پریوری وجدان ہے، یعنی ایک ایسی سمجھ جو ہم پیدائش سے اپنے اندر فیڈ کر کے لاتے ہیں۔ اوکے، ذرا یہاں مجھے آپ کو چیلنج کرنے دیں۔ جی ضرور۔ یہ بات ہضم کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ اگر اسپیس صرف میرے دماغ میں ہے اور باہر اس کا کوئی آزاد وجود نہیں ہے، تو پھر جیومیٹری اور فزکس کے قوانین بیرونی دنیا پر اتنے درست کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو اکثر کانٹ کے ناقدین بھی اٹھاتے ہیں۔ مطلب جب ایک سول انجینئر جیومیٹری اور ریاضی کی مدد سے ایک بہت بڑا پل بناتا ہے تو وہ پل تو فزکس کے قوانین کی وجہ سے کھڑا رہتا ہے نا، میرے دماغ کے قوانین کی وجہ سے تو نہیں۔ لوہا اور کنکریٹ ایک مخصوص زاویے پر وزن سہارتے ہیں۔ بالکل، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اگر خلا صرف میرے اندرونی وی آر ہیڈ سیٹ کا حصہ ہے تو باہر کی اینٹ اور پتھر پر میرے دماغ کے قوانین کیوں لاگو ہو رہے ہیں؟ کیا کانٹ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کے اپنے کوئی اصول ہی نہیں ہے؟ یہ ایک بہترین اور انتہائی منطقی سوال ہے، اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کانٹ کے فلسفے کو شاہکار بناتا ہے۔ کانٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو پھر باہر کیا ہے؟ باہر ایک حقیقت موجود ہے، لیکن وہ کیسی ہے یہ ہم کبھی براہ راست نہیں جان سکتے۔ جہاں تک پل اور جیومیٹری کی بات ہے، کانٹ کہتا ہے کہ جیومیٹری اس لیے اتنی شاندار اور حتمی کام کرتی ہے کیونکہ وہ دراصل ہمارے اپنے ہی ذہن کے اس بنیادی سانچے یعنی اسپیس کے قوانین کا مطالعہ کر رہی ہے۔ مجھے اس کو تھوڑا اور آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، چونکہ ہم کسی بھی بیرونی چیز، چاہے وہ لوہا ہو، کنکریٹ ہو یا اینٹ، اسے صرف اور صرف اسپیس کے سانچے سے گزار کر ہی محسوس کر سکتے ہیں، تو وہ بیرونی چیز لامحالہ ان تمام ریاضیاتی اور جیومیٹرک اصولوں کی پابند نظر آئے گی جو ہمارے ذہن کے اصول ہیں۔
اچھا، یعنی ہم چیزوں کو اسی فریم میں دیکھ ہی رہے ہیں جو جیومیٹری کا فریم ہے۔ بالکل، ماخذ کے مطابق اگر اسپیس ذہن سے آزاد چیزوں کی اپنی ذاتی خصوصیت ہوتی تو ہم کبھی بھی جیومیٹری کے حتمی قوانین پہلے سے طے نہیں کر پاتے۔ ہم صرف تجربے کی بنیاد پر تکے لگا رہے ہوتے۔ مطلب ہم صرف اتنا کہہ سکتے کہ ہم نے اب تک جتنے مثلث دیکھے ہیں ان کے زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہے۔ بالکل، لیکن ہم پورے یقین سے یہ کبھی دعویٰ نہ کر پاتے کہ کائنات کے کسی بھی کونے میں مثلث ہمیشہ 180 ڈگری کا ہی ہوگا۔ یہ حتمی اور ناگزیر نوعیت صرف اسی لیے ممکن ہے کیونکہ یہ قوانین ہمارے اپنے دیکھنے کے انداز کے قوانین ہیں۔ ہم اس اینک کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ رائٹ، یہ واقعی ایک بہت طاقتور دلیل ہے۔ یعنی ہم دنیا پر وہی قانون لاگو کر رہے ہیں جو ہمارا ذہن دنیا کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ یہ تو مان لیا کہ باہر کی دنیا جیسے درخت، گاڑیاں، عمارتیں، یہ سب سپیس کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن اب قدرتی طور پر گفتگو ایک اور طرف مڑتی ہے۔ میرے ذہن میں چلنے والے خیالات کا کیا؟ یہاں آپ باطنی تجربات کی بات کر رہی ہیں؟ جی، مطلب میرے جذبات، میرے غصے، میری پرانی یادوں کا تو کوئی حجم یا سائز نہیں ہوتا نا، وہ کوئی جگہ نہیں گھیرتے۔ تو کیا کانٹ کے مطابق میرا ذہن اپنے ہی اندرونی خیالات کو سمجھنے کے لیے بھی کسی اینک کا استعمال کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے، اور یہیں سے ہم اس نظریے کے دوسرے بڑے حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ٹائم یا وقت۔ جس طرح اسپیس باہری حص کا سانچہ ہے، ماخذ کے مطابق ٹائم ہمارے باطنی حص یعنی انر سینس کا سانچہ ہے۔ یعنی اندرونی دنیا کو دیکھنے کے لیے ٹائم کا لینز استعمال ہوتا ہے۔ جی، جس طرح ہم بیرونی دنیا کی کوئی چیز خلا کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، بالکل اسی طرح ہم اپنے اندر کا کوئی خیال، کوئی احساس یا یاد وقت کے بغیر محسوس نہیں کر سکتے۔ تو وقت دراصل ہماری اندرونی گھڑی ہے؟ اسے آپ ذہن کی پروسیسنگ کا تسلسل کہہ سکتے ہیں۔ کانٹ بہت گہرائی سے لکھتا ہے کہ وقت کو براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا۔ وقت کی صرف ایک ہی سمت یا ڈیمنشن ہے۔ یعنی وہ ایک ہی طرف چلتا ہے؟ بالکل، مختلف اوقات ایک ساتھ یا متوازی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک یعنی سکسیسو ترتیب میں آتے ہیں۔ اور جیسے ہم نے خلا کی بات کی تھی، وقت کے بارے میں بھی کانٹ کا یہی دعویٰ ہے کہ اگر دنیا کی تمام چیزیں غائب ہو جائیں اور یہاں تک کہ ہمارے تمام احساسات اور خیالات بھی رک جائیں، تب بھی وقت چلتا رہے گا؟ تب بھی ٹائم کا وہ خالی سانچہ ذہن میں قائم رہتا ہے۔ وقت ہر قسم کے ادراک کی، ہر قسم کی سمجھ کی بنیادی ترین شرط ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک چیز مجھے ہمیشہ الجھاتی ہے کہ اگر وقت کا کوئی مادی وجود نہیں تو ہم اسے ہمیشہ ایک لکیر کے طور پر کیوں سوچتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ مطلب ہم اکثر کہتے ہیں کہ وقت ایک سیدھی لکیر میں آگے بڑھ رہا ہے، جس میں ماضی پیچھے ہے اور مستقبل آگے۔ تو ہم ایک لکیر کا تصور ذہن میں کیوں لاتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم وقت کو براہ راست نہیں دیکھ سکتے اور اس کی اپنی کوئی بصری شکل نہیں ہے، اس لیے ہمارا ذہن اسے پروسیس کرنے کے لیے یا اسے سمجھنے کے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچنے کی تمثیل کا سہارا لیتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم اسے اسپیس کی مدد سے سمجھتے ہیں؟ بالکل، ہم وقت کو ایک ایسی لکیر فرض کر لیتے ہیں جو ایک ہی سمت میں لامحدود سفر کر رہی ہے۔ ہم غیر شعوری طور پر وقت کو بھی اسپیس کی شکل دے کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے، لیکن اس سے ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر وقت صرف میرے اندرونی خیالات اور احساسات کو ترتیب دینے کا سانچہ ہے تو میں بیرونی دنیا میں چیزوں کو بدلتے ہوئے کیسے دیکھتی ہوں؟ مثال کے طور پر سورج کا طلوع ہونا یا کسی گاڑی کا سڑک پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ یہ باہر کی دنیا کی تبدیلیاں ہیں۔ جی، یہ سب تو باہر ہو رہا ہے نا، پھر وقت وہاں کیسے لاگو ہوا؟ یہ کانٹ کے ذہانت کا عروج ہے۔ کانٹ بتاتا ہے کہ وقت تمام مشاہدات کا، چاہے وہ بیرونی ہو یا اندرونی، حتمی اور سب سے بڑا حاکم ہے۔ وہ کیسے؟ بیرونی مشاہدات پر وقت کیسے حاکم ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ لیکن گہری ہے۔ باہر کی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اس کا تجربہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ اسے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا چھوتے ہیں۔ اور پھر وہ میرے ذہن تک پہنچتا ہے؟ بالکل، اور یہ دیکھنا، سننا یا چھونا حتمی طور پر کیا ہے؟ یہ ایک احساس ہے جو آپ کے اندرونی ذہن سے گزر رہا ہے۔ کوئی بھی بیرونی مشاہدہ سب سے پہلے ہمارے باطنی حس کا حصہ بنتا ہے۔ اب مجھے بات سمجھ آ رہی ہے۔
اور چونکہ ہمارے تمام اندرونی احساسات وقت کی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اس لیے بیرونی دنیا کی ہر چیز بالواسطہ طور پر وقت کے دائرے میں خود بخود آ جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ ڈیٹا جو میرے دماغ میں داخل ہوتا ہے، دماغ اس پر سب سے پہلے وقت کی مہر یا ٹائم سٹیمپ لگاتا ہے، جی بالکل۔ اور اگر وہ ڈیٹا آنکھوں سے آیا ہے تو اس پر خلا کی مہر بھی لگا دیتا ہے۔ بالکل درست۔ یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے ہمارا ذہن حقیقت کو بنتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ اگر خلا اور وقت صرف میرے دماغ کے سافٹ ویئر کا حصہ ہیں اور باہر کی دنیا ان کے بغیر کچھ اور ہی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرح کی میٹرکس میں رہ رہے ہیں؟ یہ سوال کانٹ کے زمانے میں بھی اٹھایا گیا تھا۔ کیا یہ ساری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یہ محض ایک وہم ہے، ایک دھوکہ ہے؟ کیونکہ اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ ہم دنیا کو کبھی ویسا نہیں دیکھ سکتے جیسی وہ اصل میں ہے۔ اس سوال پر کانٹ نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور یہاں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کانٹ کا جواب ہے کہ نہیں، یہ دنیا کوئی وہم یا دھوکہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر یہ میرے دماغ کا فلٹر ہے تو دھوکہ کیوں نہیں؟ اسے سمجھانے کے لیے کانٹ نے فلسفے کی دو سب سے بھاری اور اہم اصطلاحات متعارف کروائیں، جنہیں ہم بہت آسان کر کے سمجھیں گے۔ ایک ہے تجرباتی حقیقت، یعنی امپیریکل ریالٹی، اور دوسری ہے ماورائے خیالیت، یعنی ٹرانسینڈنٹل آئیڈیالٹی۔ یہ تو واقعی بہت بھاری الفاظ ہیں۔ ان کا سادہ سا مطلب کیا ہے؟ ہم اسے ایک جدید مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک جدید ویڈیو گیم کے انجن کے بارے میں سوچیں۔ اس گیم کے اندر موجود کرداروں کے لیے اس گیم کی کشش ثقل، اس کے فاصلے اور اس کا وقت 100% اصلی اور حقیقی ہیں۔ وہ کردار جب چھلانگ لگائیں گے تو نیچے گریں گے۔ ان کے تجربے میں وہ قانون اٹل ہیں۔ بالکل۔ کانٹ کے نزدیک انسانوں کے لیے اسپیس اور ٹائم کی یہ تجرباتی حقیقت ہے، یعنی ہمارے روزمرہ تجربات، سائنس اور زندگی کے لیے یہ قوانین بالکل موضوعی یعنی آبجیکٹیو اور 100% سچے ہیں۔ کوئی انسان ان سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ حصہ تو سمجھ آ گیا کہ گیم کے اندر کے رولز اصلی ہیں۔ تو پھر وہ دوسری اصطلاح، وہ جو ماورائی خیالیات ہے، وہ کیا ہے؟ ماورائی خیالیات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس گیم سے باہر نکل آئے، یعنی اس کمپیوٹر یا سرور کے باہر کھڑے ہو کر دیکھیں، تو کیا اس گیم والی کشش ثقل کا باہر کی دنیا میں کوئی وجود ہے؟ بالکل نہیں، وہ تو صرف سرور کے اندر کی کوڈنگ ہے۔ اسی طرح کانٹ کہتا ہے کہ اگر آپ انسانی مشاہدے اور انسانی ذہن کی شرط کو بیچ میں سے مکمل طور پر ہٹا دیں تو اسپیس اور ٹائم کا کوئی اپنا آزاد وجود نہیں ہے۔ یہ کائنات کی اپنی صفات نہیں ہے، یہ صرف ہمارے تجربے کی حد تک موجود ہیں۔ ماخذ میں اس چیز کو واضح کرنے کے لیے شراب کے ذائقے اور رنگوں کی مثال بھی دی گئی ہے۔ ہاں، وہ مثال کیا تھی؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ کانٹ کہتا ہے کہ فرض کریں آپ شراب پی رہے ہیں۔ اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کوئی اسے میٹھا محسوس کر سکتا ہے، کوئی کڑوا۔ یہ چیزیں انسان کی اپنی حالت اور حواس پر منحصر ہیں۔ یعنی وہ ساپیکش یا سبجیکٹیو ہے؟ جی، لیکن اسپیس اور ٹائم کا سانچہ رنگ یا ذائقے کی طرح نہیں ہے جو ہر انسان کے لیے بدلتا رہے۔ یہ سانچہ ہر انسان کے لیے یکساں، آفاقی اور ناگزیر ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا وقت میرے وقت سے بنیادی طور پر مختلف سانچے میں کام کر رہا ہے۔ رائٹ، یعنی ہم سب انسان ایک ہی آپریٹنگ سسٹم پر چل رہے۔ بالکل، یہ وہم نہیں ہے بلکہ حقیقت تک پہنچنے اور اسے جاننے کا ہمارا واحد ممکنہ طریقہ ہے۔ یعنی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہم چیزوں کے صرف ظاہر کو جان سکتے ہیں، جس طرح وہ فلٹر ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے، اور کانٹ نے اسے واضح طور پر دو حصوں میں بانٹ دیا: ظاہر یا اپیرنسز، جنہیں ہم جان سکتے ہیں اور جن پر ہماری سائنس کام کرتی ہے، اور دوسرا حصہ؟ اور دوسری طرف اصل حقیقت یا تھنگز ان دم سیلوز، جن کے بارے میں ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ وہ کیسی ہیں۔ کانٹ نے دراصل اپنے دور کے دونوں بڑے فلسفیانہ کیمپوں کو غلط ثابت کیا۔ اس نے نیوٹن کو غلط قرار دیا، جو سمجھتا تھا کہ خلا اور وقت ایک بہت بڑا اور حقیقی ڈبہ ہے جس میں کائنات موجود ہے۔ اور دوسرے کس کو؟ اور اس نے لیبنز جیسے فلسفیوں کو بھی رد کیا جو انہیں محض چیزوں کے درمیان کا ایک تعلق سمجھتے تھے۔
کانٹ ڈٹ کر کھڑا ہوا اور بولا کہ یہ دونوں دنیا کی نہیں، انسانی ذہن کی خصوصیات ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد اب ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ اور گہرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اس ایک نظریے نے فلسفے کی دنیا میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں پیدا کر دی؟ یہ تو گویا ہم نے کائنات کو دیکھنے کا پورا لینز ہی تبدیل کر دیا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس نے سب کو ہلا دیا کہ ہماری انسانی عقل کی حتمی حد کیا ہے؟ یعنی ہم کتنا جان سکتے ہیں؟ جی، کانٹ نے ثابت کیا کہ جب بھی ہم اسپیس اور ٹائم کو ذہن سے باہر کی حقیقی اور آزاد چیزیں ماننے کی غلطی کرتے ہیں تو ہماری عقل شدید تضادات کا شکار ہو جاتی ہے۔ عقل خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر کریش ہونے لگتی ہے۔ کریش ہونے لگتی ہے؟ جی بالکل، کانٹ ان تضادات کو اینٹی نومیز کہتا ہے۔ اینٹی نومیز، یہ واقعی ایک زبردست نکتہ ہے۔ ماخذ میں اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ یہ عقل کریش کیسے ہوتی ہے؟ کائنات کی شروعات کی بحث کو لے لیں۔ صدیوں سے یہ سوال موجود ہے کہ کیا اس کائنات کا کوئی نقطہ آغاز تھا یا یہ ہمیشہ سے موجود ہے؟ یہ تو واقعی سب سے بڑا معمہ ہے۔ اب ذرا غور کریں، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وقت ایک حقیقی چیز ہے جو کائنات پر لاگو ہوتی ہے تو ہم بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ کائنات کی شروعات ہوئی تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شروعات سے پہلے کیا تھا؟ اور اگر ہم کہیں کہ کائنات ہمیشہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے دن تک پہنچنے کے لیے لامحدود وقت گزر چکا ہے، جو کہ منطقی طور پر ناممکن لگتا ہے۔ دونوں متضاد باتیں سچی لگنے لگتی ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے، یہ واقعی ذہن کے پرکھچے اڑانے والی بات ہے۔ یعنی کون کہہ رہا ہے کہ ہم سرے سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں؟ بالکل، کون کہتا ہے کہ یہ تضاد یا اینٹینومی اس لیے پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ہم اپنے ایک اندرونی ذہنی سانچے یعنی وقت کو اٹھا کر پوری کائنات پر ایک آزاد حقیقت کے طور پر لاگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وقت تو کائنات کا حصہ ہے ہی نہیں۔ بالکل، جب وقت صرف ہمارے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے تو یہ پوچھنا کہ کائنات کب شروع ہوئی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ انصاف کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ مطلب یہ سوال ہی غلط بنیاد پر کھڑا ہے۔ جی، جب ہم اس حدود کو پہچان لیتے ہیں کہ خلا اور وقت صرف انسانی تجربے کی حد تک کام کرتے ہیں تو ہم ایسی بے بنیاد بحثوں اور ذہنی الجھنوں سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ اس سے تو ایک بہت ہی گہری بات ثابت ہوتی ہے۔ اس نظریے نے دراصل انسان کو اور انسانی ذہن کو کائنات کے مرکز میں لا کھڑا کیا ہے۔ جی، وہ کیسے؟ مطلب پہلے ہم یہ سوچتے تھے کہ انسان کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو خاموشی سے قدرت کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کانٹ کے نظریے نے ثابت کیا کہ حقیقت کے جو بنیادی قوانین ہم دریافت کرتے ہیں وہ کائنات کے اپنے قوانین نہیں ہیں بلکہ خود ہمارے انسانی ذہن کے سانچوں کا عکس ہے۔ ہم کائنات میں وہی ترتیب دیکھتے ہیں جو ہمارا اپنا ذہن خود اس میں ڈالتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے انسانی علم کی حدیں واضح کر دی ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کہاں تک حتمی علم حاصل کر سکتے ہیں اور کس مقام پر آ کر ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ واقعی؟ اور اگر آپ غور کریں تو کانٹ کا یہ 18ویں صدی کا نظریہ آج کی اس تیز رفتار اور معلومات سے بھری دنیا میں بھی کتنا متعلقہ ہے۔ بالکل، آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا، خبروں اور لاتعداد ڈیٹا کے سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ سمجھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم معلومات کو کیسے پروسیس کرتے ہیں۔ تو آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا ذہن محض ایک ہارڈ ڈرائیو نہیں ہے جو بس ڈیٹا سٹور کرتی ہے، بلکہ ایک فعال نظام ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی طاقتور، متحرک اور فعال پروسیسنگ نظام ہے جو اسپیس اور ٹائم کے سانچوں کو استعمال کر کے اس بکھری ہوئی اور بے ترتیب کائنات کو ایک بامانی، منظم اور قابل فہم شکل میں ترتیب دیتا ہے، جو کہ ایک بہت زبردست بات ہے۔ اور سننے والوں کے لیے یہ نظریہ ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ دیتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی صورتحال، معلومات یا نظریے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک عاجزی کے ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسے کسی مطلق یا حتمی سچائی کے طور پر نہیں دیکھ رہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے زاویے، اپنی انسانی حدود اور اپنے ذہن کی اینک سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم کائنات کے صرف اس حصے کو جانتے ہیں جو ہمارے سانچوں میں فٹ بیٹھتا ہے۔ بے شک، اور یہی عاجزی ہمارے سوچنے کے عمل کو مزید شفاف اور گہرا بناتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دنیا کو ویسا ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں، نہ کہ ویسی جیسی وہ خود ہے۔ فلسفے اور انسانی علم کی تاریخ میں اس سے بڑی اور کوئی بیداری نہیں ہے۔
یقیناً یہ ایک ایسا سفر ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا۔ کانٹ کے ذہن کے اس کمالاتی ماڈل میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے انڈرسٹینڈنگ اور کیٹیگریز کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں، ایک لمحے کے لیے اس ایک حیران کن خیال پر غور کریں جو آج کے اس تفصیلی جائزے سے جنم لیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر خلا اور وقت محض ہمارے انسانی ذہن کا آپریٹنگ سسٹم ہے جن کے بغیر ہمارا ذہن کریش ہو جاتا ہے، تو ذرا سوچیں، کیا اس کائنات میں یا کائنات کے باہر کوئی ایسا باشعور وجود یا شعور ہو سکتا ہے جس کا ذہن ان دو سانچوں کا محتاج نہ ہو؟ ایک ایسا شعور جو اسپیس اور ٹائم سے ماورا ہو؟ جی، ایک ایسا وجود جو ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتا ہو اور کائنات کے تمام فاصلوں کو ایک ہی نقطے پر محسوس کر سکتا ہو، جس کے لیے نہ کوئی کل ہو اور نہ کوئی وہاں۔ اس شعور کے لیے ان سانچوں کے بغیر کائنات کیسی نظر آتی ہوگی؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی تجسس رکھنے والے ذہن کو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ بالکل۔ اگلے ڈیپ ڈائیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ واقعی دماغ گھما دینے والا ہے۔ بالکل، اور آج کا ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ایمانوئل کانٹ کی مشہور کتاب کے حصہ پنجم پر مبنی ہے، جس کا نام ہے انڈرسٹینڈنگ یعنی فہم اور کیٹیگریز یعنی مقالات۔ اور اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو پچھلے حصے میں ہم نے اسپیس یعنی زمان اور ٹائم یعنی مکان کا نظریہ دیکھا تھا۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دونوں چیزیں دنیا میں باہر کہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ذہن کے بنیادی سانچے ہیں۔ جی، وہ ہمارے ادراک کی پہلی منزل تھی، لیکن آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا مقصد کانٹ کے ایک اور انتہائی اہم، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک انقلابی تصور کو سمجھنا ہے۔ اور وہ تصور یہ ہے کہ انسانی ذہن محض ایک خالی سلیٹ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تجربات کو چپ چاپ وصول کرتا رہتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ دراصل ان تجربات کو باقاعدہ منظم بھی کرتا ہے نا؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ ذہن صرف ایک غیر فعال گودام نہیں ہے، اور اس تنظیم کے لیے، چیزوں کو منظم کرنے کے لیے، ذہن کچھ بنیادی تصورات کا استعمال کرتا ہے جنہیں کانٹ نے کیٹیگریز یا مقولات کا نام دیا ہے۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ گفتگو کر کیوں رہے ہیں، یعنی یہ محض کوئی پرانی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر وقت معلومات کا ایک سیلاب ہوتا ہے، ایک انفارمیشن اوورلوڈ ہے۔ بے شک۔ تو یہ سمجھنا کہ ہمارا دماغ معلومات کے اس قدر بڑے سیلاب کو آخر پروسیس کیسے کرتا ہے اور اس بکھری ہوئی دنیا کو ہمارے لیے بامعنی کیسے بناتا ہے، یہ جاننا بہت اہم ہے۔ بالکل، یہ ہمارے اپنے آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے والی بات ہے۔ تو اگر ہم پچھلی بحث کو ہی آگے بڑھائیں تو کانٹ اپنی کتاب میں واضح کرتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے دو بنیادی ذرائع ہیں۔ اچھا، وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ذریعہ ہے حس، جسے وہ سینسیبلٹی کہتا ہے۔ اس کے ذریعے اشیاء ہمیں دی جاتی ہیں، یعنی ہم انہیں محسوس کرتے ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ ہے فہم یا انڈرسٹینڈنگ، جس کے ذریعے ان اشیاء کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ تو مطلب ایک چیز ڈیٹا لے رہی ہے اور دوسری اس پر سوچ رہی ہے۔ جی، اور کتاب کا ایک انتہائی مشہور اور اہم جملہ ہے یہاں پر۔ کانٹ کہتا ہے، خیالات مواد کے بغیر خالی ہیں، اور وجدان یعنی انٹیوشنز تصورات کے بغیر اندھے ہیں۔ ارے واہ، یہ جملہ تو واقعی بہت گہرا ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اکیلے کام نہیں کر سکتے، ان کا ایک ساتھ مل کر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں ذرا اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ میں اس کو ایک جدید تشبیہ سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ فرض کریں کہ جو حس ہے وہ ایک کیمرے کے لینز کی طرح ہے جو روشنی اور کچے پکسلز کو اندر آنے دیتا ہے۔ بہت عمدہ مثال ہے۔ اور جو فہم ہے نا، وہ اس کیمرے کا وہ زبردست سافٹ ویئر ہے جو ان پکسلز کو جوڑ کر بتاتا ہے کہ یہ ایک چہرہ ہے یا یہ ایک درخت ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر وہ سافٹ ویئر نہ ہو تو تصویر محض ایک دھندلاپن ہوگی، اور اگر لینز ہی نہ ہو تو سافٹ ویئر کے پاس پروسیس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، خیالات خالی ہوں گے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے
وہ یہ ہے کہ ذہن کا یہ سافٹ ویئر جسے ہم فہم کہہ رہے ہیں، یہ مختلف بکھرے ہوئے حسیاتی مواد کو ایک خاص عمل کے ذریعے یکجا کرتا ہے۔ کانٹ اس عمل کو سنتھیسس یا ترکیب کہتا ہے۔ سنتھیسس یعنی چیزوں کو ملا کر ایک بامانی شکل دینا۔ جی، اور یہ عمل اتنی تیزی سے بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا شعور تک نہیں ہوتا۔ تو پھر یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیمرے کے سافٹ ویئر کی تشبیہ کو ہی اگر ہم آگے بڑھائیں تو آخر اس سافٹ ویئر کی کوڈنگ کیا ہے؟ یعنی وہ کون سے اصول ہیں جن پر یہ فہم کام کرتا ہے؟ کانٹ نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کل 12 ایسی کیٹیگریز یا مقولات ہیں جو ہمارے ذہن کے خالص تصورات ہیں۔ 12؟ اچھا۔ جی، اور ان میں سے 4 اہم ترین گروپس ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا کو سمجھتے ہیں۔ پہلا ہے مقدار یعنی کوانٹٹی، کوانٹٹی۔ دوسرا ہے کیفیت یعنی کوالٹی، تیسرا ہے رابطہ یا ریلیشن، اور چوتھا ہے سبب یعنی کاز، جو کہ دراصل رابطہ کے زمرے کا ہی ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو سبب کی بات آپ نے کی نا، اسے روزمرہ کی ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کہ جب ہم کسی گلاس کو میز سے گرتے اور ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم فوراً پوچھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے گرا؟ بالکل، ہمارا ذہن فوراً ایک وجہ تلاش کرتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ہم نے یہ سبب تلاش کرنے کی عادت اس دنیا کو دیکھ دیکھ کر سیکھی ہے، یعنی تجربے سے سیکھی ہے، یا یہ ہمارے اندر پہلے سے ہی موجود ہے؟ پوری کتاب کا کانٹ کے مطابق یہ سبب تلاش کرنے کی خاصیت ہماری عقل کی فطری ساخت سے پیدا ہوتی ہے، یہ پہلے سے موجود ہے۔ سچی؟ یعنی تجربے سے نہیں آتی؟ جی نہیں، ہم تجربے سے سبب یعنی کوزیلٹی اخذ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا ذہن اس کائنات پر سبب اور نتیجے کا اصول مسلط کرتا ہے تاکہ ہم اس گرتے ہوئے گلاس کے واقعے کو سمجھ سکیں۔ ارے واہ! یہ مقولات وہ اینک ہیں جسے پہنے بغیر ہم دنیا کو ایک ترتیب میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہمارا ذہن ہر چیز پر اپنے اصول، اپنی کیٹیگریز مسلط کر رہا ہے، تو کیا ہم دنیا کی اصل حقیقت کو کبھی جان بھی پاتے ہیں؟ اور یہیں سے کانٹ کی فلسفی ایک بہت واضح حد کھینچتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ یہ جو مقولات یا کیٹیگریز ہیں، یہ صرف اور صرف ان چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں جن کا ہم تجربہ کر سکتے ہیں، یا جنہیں ہم حواس کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں۔ کانٹ انہیں مظاہر یا فینومینا کہتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں ہمارے ذہن کے فلٹر کے بعد؟ بالکل، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی اصل حالات میں، جنہیں کانٹ تھنگز ان دیم سیلوز یا نومینا کہتے ہیں، ان کو ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ کبھی نہیں جان سکتے۔ جی، کیونکہ مقولات تجربے کی حد سے باہر کام نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان مقولات کو ایسی چیزوں پر لاگو کرنے کی کوشش کریں گے جو تجربے سے باہر ہیں، جیسے کہ دنیا کا آغاز کیسے ہوا یا روح کیا ہے، تو انسانی عقل تضادات اور الجھنوں کا شکار ہو جائے گی، جسے ٹرانسینڈینٹل الوژن کہا جاتا ہے۔ جی بالکل، ماورائی سراب۔ لیکن دیکھیں، یہ بات سننے میں کچھ مایوس کن سی لگ سکتی ہے کہ ہماری عقل کی ایک حد ہے اور ہم کائنات کی ہر چیز کو، اس کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ یہ تو ایک طرح کی ہار لگتی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایسا کیوں لگتا ہے، لیکن دراصل یہ مایوسی نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ بالآخر اپنی حدود کو پہچان لے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کیونکہ جب عقل کو اپنی حدود کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ بے بنیاد دعووں اور نہ ختم ہونے والی بحثوں سے بچ جاتی ہے۔ ہم اپنی توانائی ان چیزوں پر لگاتے ہیں جو ہمارے تجربے میں آ سکتی ہیں، یعنی سائنس اور مظاہر کی دنیا۔ یہ تو بہت ہی مثبت زاویہ ہے اس کو دیکھنے کا۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو اس جائزے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسانی ذہن محض معلومات کا ایک خاموش گودام نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک انتہائی فعال حصہ دار ہے جو مقدار، کیفیت، رابطہ اور سبب جیسے مقولات کا استعمال کرتے ہوئے اس دنیا کو منظم کرتا ہے۔ یعنی ہماری دنیا ویسی ہی ہے جیسا ہمارا ذہن اسے ترتیب دیتا ہے۔ جی، ہم حقیقت کو اپنے ذہن کے سانچوں کے ذریعے ہی تخلیق کرتے ہیں۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلے حصے میں ہم اس بارے میں مزید گہرائی میں بات کریں گے کہ کانٹ کے مطابق انسانی عقل کی حتمی حدود کیا ہیں۔ ہم کتاب میں موجود پیرالوجزمز
اور اینٹینومیز یعنی عقل کے تضادات پر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس عظیم کتاب کا آخری اور حتمی نتیجہ کیا ہے۔ لیکن اختتام پر اس سب سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ سننے والے اس پر غور کریں۔ جی وہ کیا سوال ہے؟ دیکھیے، اگر ہمارا انسانی ذہن اپنے خاص مقولات جیسے وقت، جگہ اور سبب کے ذریعے اس کائنات کو ایک خاص شکل میں دیکھتا ہے تو ذرا تصور کریں کہ اگر مستقبل میں ہمارا سامنا کسی ایسی مصنوعی ذہانت یعنی AI سے ہو جائے یا پھر کسی خلائی مخلوق کے ذہن سے ہمارا واسطہ پڑے جس کے مقولات ہم سے بالکل مختلف ہوں، کیا ان کی کائنات اور ہماری کائنات کے حقائق ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں گے؟ ارے باپ رے، یہ تو واقعی حیران کن خیال ہے۔ کیا وہ چیزوں کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے؟ اس دلچسپ اور گہرے سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ بالکل، یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ اس پر غور کیجیے گا اور اگلی مرتبہ تک کے لیے کھوج لگاتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلے تفصیلی جائزے میں۔ آج کی اس علمی نشست میں ہم ایک بہت ہی پراسرار موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ اس کتاب کی آخری اور سب سے اہم بحث ہے۔ کانٹ کے مطابق انسانی عقل بہت طاقتور ہے، لیکن اس کی کچھ حدود بھی ہیں۔ جی ہاں، عقل دنیا کے تجربات کو سمجھ سکتی ہے، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا حتمی جواب دینا ممکن نہیں۔ مثلاً کائنات کی ابتدا کب ہوئی؟ صحیح۔ اور خدا کا وجود کیا ہے؟ اور روح کیا ہے؟ کانٹ کے مطابق جب عقل ان سوالات کا مکمل جواب دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ تضادات میں پھنس جاتی ہے۔ اچھا، فرض کریں کہ ایک ایسی عجیب و غریب عدالت لگی ہے جہاں کوئی عام مقدمہ نہیں چل رہا، مطلب کٹہرے میں ایک ملزم کھڑا ہے جس پر بہت سنگین نوعیت کے دعوے کرنے کا الزام ہے۔ ہاں، اور اس کے دفاع میں ایک وکیل صفائی دلائل دے رہا ہے۔ اور سامنے کرسی پر ایک جج بیٹھا ہے جو کیس کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ بالکل، لیکن اس عدالت کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جج، یہ وکیل اور یہ ملزم کوئی الگ الگ لوگ نہیں ہیں۔ یہ تینوں دراصل ایک ہی شخص ہیں۔ واقعی، مطلب یہ تصور سنتے ہی نا ذہن الجھنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم انصاف کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہماری جبلت کہتی ہے کہ کوئی باہر سے آئے، کوئی غیر جانبدار تیسرا فریق ہو جو فیصلہ سنائے نا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کائنات کی آخری حدوں کو چھونے لگتے ہیں۔ ان سرحدوں پر ایسی کوئی بیرونی عدالت موجود ہی نہیں ہوتی جو بتا سکے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ۔ اور اسی پراسرار عدالت کا جائزہ ہم آج کے اس گہرے مطالعے میں لینے والے ہیں۔ ہم ایمانوئل کانٹ کی مشہور کتاب کرٹیک آف پیور ریزن پر بات کر رہے ہیں، نارمن کیمپ سمتھ کے ترجمے پر، جو کہ واقعی ایک شاہکار ہے۔ اور کانٹ نے اپنی اس کتاب کو دراصل عقل کی عدالت یعنی ٹریبیونل آف ریزن قرار دیا ہے، جہاں عقل خود اپنے ہی دعووں پر جج بن کر بیٹھتی ہے۔ زبردست۔ تو چلیں اس اوزار کا پوسٹ مارٹم شروع کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عقل کہاں ناکام ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس میں اتنا غرور آیا کہاں سے۔ صحیح سوال ہے۔ مطلب عقل کو اپنی بے پناہ طاقت کے بارے میں یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سب کچھ جان سکتی ہے؟ ہاں، میں یہی سوچ رہی تھی۔ دیکھیں، اس سے سمجھنے کے لیے نا ہمیں کانٹ کے فلسفے کی بنیاد میں جانا ہوگا۔ وہ بتاتا ہے کہ عقل کے پاس کچھ ایسے تصورات اور قانون ہیں جو ہمارے کسی بھی تجربے سے پہلے ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں، جنہیں وہ اے پرائیوری کہتا ہے۔ بالکل، اے پرائیوری، یعنی وہ علم جو تجربے سے ماورا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثالیں وقت، خلا اور علت و معلول یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ ہیں۔ یہ چیزیں باہر کائنات میں نہیں بکھری ہوئی۔ مطلب یہ ہمارے ذہن کے اندر موجود وہ سانچے ہیں جن کے ذریعے ہم دنیا کو پروسیس کرتے ہیں۔ ذرا رکے، میں اسے ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جی بتائیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ گلاس میں سے گرا اور ٹوٹ گیا تو گلاس کا گرنا اور ٹوٹنا، یہ جو وجہ اور نتیجہ ہے، یہ اس گلاس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ میرا ذہن ہے جو ان دو واقعات کو جوڑ کر مجھے ایک کہانی سنا رہا ہے۔ بالکل، 100% آپ نے درست سمجھا۔ کانٹ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کو کبھی بھی ویسے نہیں دیکھ سکتے جیسی وہ اصل میں ہے، ہم صرف مظاہر کو دیکھتے ہیں، جنہیں وہ اپیرنسز کہتا ہے نا۔ ہاں، جب تک ذہن کے یہ سانچے وقت، خلا اور وجہ
موجود نہ ہونا تو حواس سے آنے والا ڈیٹا محض ایک بے معنی شور ہوگا۔ اچھا، مجھے سوچنے دیں۔ کیا ہم اسے ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ فرض کریں میرے پاس ایک انتہائی مہنگا جدید ترین کمپیوٹر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دنیا کا سب سے طاقتور سافٹ ویئر لگا ہوا ہے جس میں کیلکولیشن کے ہزاروں رولز ہیں، لیکن اگر میں اس کمپیوٹر کے ساتھ کوئی کیمرہ یا کوئی مائکرو فون اٹیچ نہ کروں جو اسے باہر کی دنیا سے ڈیٹا دے۔ تو وہ سافٹ ویئر کیا کرے گا؟ وہ بس اپنے اندر ہی پروسیسنگ کرتا رہے گا۔ بالکل، اور جو نتائج وہ اسکرین پر دکھائے گا وہ کسی حقیقی دنیا کی عکاسی تو نہیں کریں گے نا، وہ محض اس کی اپنی ہی ایک خیالی کیلکولیشن ہوگی۔ کیا یہ کچھ ایسی ہی بات ہے؟ یہ تشبیہ واقعی بہت کمال کی ہے۔ عقل کا اپنا سافٹ ویئر بہت زبردست ہے، لیکن اسے چلنے کے لیے حواس کے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے۔ کانٹ کا ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ بغیر مواد کے خیالات خالی ہیں اور بغیر تصورات کے حسیات اندھی ہیں۔ زبردست۔ اور یہیں سے وہ غرور جنم لیتا ہے نا؟ بالکل، جب عقل اس تجرباتی دنیا میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتی ہے تو وہ مغرور ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس وہم کو سمجھانے کے لیے کانٹ نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی ہے۔ ارے ہاں، وہ ہلکی فاختہ والی مثال، لائٹ ڈو۔ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے ذرا کھول کر بیان کریں۔ دیکھیں، تصور کریں ایک فاختہ ہوا میں پوری طاقت سے اڑ رہی ہے۔ جب وہ اڑتی ہے تو وہ اپنے پروں پر ہوا کی مزاحمت، ایک رگڑ محسوس کرتی ہے جو اسے تھکاتی ہے۔ ظاہر ہے۔ اب وہ فاختہ سوچ سکتی ہے کہ یہ ہوا مجھے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اگر یہ ہوا راستے سے ہٹ جائے، یعنی اگر مکمل خلا ہو، تو میں تو بغیر کسی رکاوٹ کے راکٹ کی طرح اڑوں گی۔ بیچاری فاختہ۔ ہاں، لیکن اس بیچاری کو یہ نہیں معلوم کہ دراصل وہی ہوا کی مزاحمت ہے جو اسے اوپر اٹھائے ہوئے، بغیر ہوا کے وہ سیدھی زمین پر آ گرے گی۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ مطلب بالکل اسی طرح ہماری عقل بھی جب سائنس کی دنیا میں اڑتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ حواس اور تجربات اسے محدود کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر میں ان حسیاتی تجربات کی ہوا سے آزاد ہو کر خالص خیالات کے خلا میں اڑوں تو میں خدا اور روح جیسی حقیقتوں تک پہنچ جاؤں گی، لیکن اصل میں وہ منہ کے بل گرتی ہے۔ 100%۔ حسیاتی تجربے کی اس ہوا کے بغیر عقل کے پروں کے نیچے سہارا لینے کے لیے کچھ نہیں بچتا، اور جب وہ اس خلا میں اڑنے کی ضد کرتی ہے نا، تو وہ ایک ایسے جال میں پھنس جاتی ہے جسے کانٹ نے اینٹینومیز آف پیور ریزن کہا ہے۔ اینٹینومیز یعنی عقل کا اپنے آپ سے ہی ٹکرا جانا یا تضادات کا شکار ہو جانا۔ تو جب عقل بغیر ڈیٹا کے اڑنے کی کوشش کرتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ کوئی ٹھوس مثال دیں گے؟ ضرور۔ اینٹینومی کا مطلب ہی یہ ہے کہ دو بالکل متضاد دلائل آمنے سامنے آ جائیں اور دونوں ہی سچے لگ رہے ہوں۔ مثال کے طور پر کائنات کی ابتدا کا سوال لے لیں۔ جو کہ انسان کا سب سے پرانا سوال ہے۔ ہاں، جب خالص عقل اس کا جواب تلاش کرتی ہے تو کانٹ ایک دعویٰ پیش کرتا ہے جسے تھیسس کہتے ہیں۔ وہ منطق استعمال کرتے ہوئے ثابت کرتا ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہونا لازمی ہے۔ وہ کیسے ثابت کرتا ہے؟ کیونکہ یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے اس لمحے تک پہنچنے کے لیے ایک لامحدود وقت گزر چکا ہے، انفینٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ لیکن لامحدود کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا کوئی اختتام نہیں ہو سکتا، تو جو چیز کبھی مکمل نہیں ہو سکتی وہ گزر کر آج کے دن تک کیسے پہنچ گئی؟ لہٰذا منطق ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مانیں کہ وقت کا ایک نقطۂ آغاز ہونا ضروری ہے۔ یہ لاجک تو بہت زبردست ہے۔ یہ تو 100% ٹھوس بات لگتی ہے۔ اگر ایک چیز انفینٹ ہے تو وہ ختم کیسے ہو گئی آج تک پہنچنے کے لیے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب کانٹ اس کا بالکل الٹ یعنی اینٹی تھیسس ثابت کرتا ہے، اور وہ بھی اتنی ہی مضبوط منطق سے۔ فرض کریں کائنات کا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ اچھا، تو اس آغاز سے پہلے کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ خالی وقت۔ اب ذرا سوچیں، ایک بالکل خالی وقت میں جہاں کچھ بھی موجود نہیں، وہاں کسی بھی چیز کے اچانک پیدا ہونے کی کوئی وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ خالی وقت کے تمام لمحات تو بالکل ایک جیسے ہیں، تو پھر کائنات لمحہ الف میں کیوں شروع ہوئی، لمحہ بے میں کیوں نہیں؟
منطق پوری طاقت سے چیختی ہے کہ خالی وقت میں کچھ شروع نہیں ہو سکتا، اس لیے کائنات ہمیشہ سے ہے۔ ایک منٹ، میرا دماغ واقعی گھوم رہا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سب سے طاقتور منطق نے پہلے مکمل ریاضیاتی یقین کے ساتھ ثابت کیا کہ ابتدا ہے، اور پھر اسی یقین کے ساتھ ثابت کیا کہ ابتدا نہیں ہے؟ بالکل، یہی تو تضاد ہے۔ یہ تو سراسر پاگل پن ہے۔ اگر عقل بے وقت دو متضاد باتوں کو سچ ثابت کر دے تو کیا ہماری کائنات کا نظام ہی اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، یا ہماری یہ لاجک ہی کسی کام کی نہیں ہے؟ یہی وہ سوال تھا جس نے فلسفیوں کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ کانٹ نے جواب دیا کہ کائنات ہرگز غیر منطقی یا ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، مسئلہ ہماری کائنات میں نہیں ہے۔ تو پھر مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس دنیا کو، جسے وہ تھنگز ان دم سیلوز یعنی اشیاء بذات خود کہتے ہیں، اس پر اپنے دماغ کے بنائے ہوئے اصول یعنی وقت اور خلا لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی تھرمامیٹر سے سمندر کی گہرائی ناپنے کی کوشش کریں۔ تھرمامیٹر خراب نہیں ہے، بس وہ گہرائی ناپنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ تو ہم غلط اوزار سے غلط چیز ماپ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی مسئلہ ہمیں اس بحث میں بھی نظر آتا ہے جو آزادی یعنی فریڈم بمقابلہ کوزیلٹی کی بحث ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ ایک طرف ہماری سائنسی عقل کہتی ہے کہ کائنات میں ہونے والے ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ۔ ہاں، اگر ہر واقعے کی وجہ ہے تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جو اس کے ماضی یا جینیات سے جڑی ہے۔ اس لاجک کے تحت انسان ایک مشین کی طرح مجبور ہے۔ لیکن اگر انسان واقعی ایک بائیولوجیکل مشین ہے جو صرف پرانے اسکرپٹ پر چل رہی ہے، تو پھر ہم کسی کو اس کے جرائم کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اخلاقیات تو وہیں مر جاتی ہے نا؟ اور یہی وہ دوسرا رخ ہے۔ اگر ہمیں اخلاقیات کو بچانا ہے تو ہمیں ایک ایسی آزادی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے جو کسی پچھلی وجہ کی محتاج نہ ہو۔ کانٹ کہتا ہے کہ عقل ان دونوں باتوں کو سچ ثابت کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئی باہر کی کائنات کی بات۔ اب میں اس گفتگو کا رخ تھوڑا اندر کی طرف موڑنا چاہتی ہوں۔ مطلب جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنی ذات یا روح کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تب بھی کیا لاجک ایسے ہی دھوکہ دیتی ہے؟ بہت زبردست سوال ہے۔ جب عقل روح کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کانٹ اس بحث کو پیرالوجزمز کا نام دیتا ہے، یعنی ایسی منطقی غلطی جو بظاہر بالکل درست لگ رہی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم سب کے اندر ایک شعور ہے، ایک سوچنے والا میں مسلسل موجود رہتا ہے۔ خیالات بدلتے ہیں، جسم بدلتا ہے، لیکن وہ میں وہیں رہتا ہے۔ عقل اس میں کو دیکھتی ہے اور یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ یہ یقیناً ایک روح ہے۔ کانٹ بتاتا ہے کہ یہ انسانی عقل کا ایک بہت بڑا التباس ہے، ایک دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ کیسے ہے؟ کیونکہ وہ میں تو مجھے محسوس ہوتا ہے نا۔ کیا ہم اسے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور وہ دیکھے کہ اس کا عکس اس کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا ہے؟ بالکل۔ اب وہ شخص اس عکس کی حرکت کو دیکھ کر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ جو شیشے کے اندر عکس ہے، یہ کوئی مجھ سے الگ زندہ آزاد انسان ہے جس کی اپنی ایک حقیقت ہے، حالانکہ وہ تو محض ایک ریفلیکشن ہے۔ واہ، آپ نے اس التباس کی کیا خوبصورت تشریح کی ہے۔ یہ بیانہ ایسا ہی ہے۔ کانٹ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں محض ایک شعوری تسلسل ہے، یہ کوئی چیز یا جوہر نہیں ہے۔ مطلب ہم شعور کی وحدت کو غلطی سے ایک مادی یا غیر مادی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس ایسا کوئی حسیاتی تجربہ نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ روح ایک آزاد اور لازوال چیز ہے۔ یہ تو بہت گہری چوٹ ہے ان تمام پرانے دعووں پر۔ اور اس کے بعد بچتا ہے سب سے بڑا اور حتمی سوال، خدا کا وجود، جسے کانٹ آئیڈیل آف پیور ریزن کہتا ہے۔ اس پر کانٹ کیا کہتا ہے؟ فلسفے کی تاریخ میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک مشہور دلیل دی جاتی تھی جسے آنٹولوجیکل آرگیومنٹ کہتے ہیں۔ وہ یہ تھی کہ اگر آپ ایک سب سے کامل ہستی کا تصور کریں جس میں تمام خوبیاں اور کمالات شامل ہوں، تو فلسفیوں نے کہا کہ چونکہ اس ہستی میں سارے کمالات ہیں تو اس میں موجود ہونے کا کمال بھی تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگر وہ موجود ہی نہیں تو وہ کامل کیسے ہوئی؟ سچی بات ہے۔ یہ دلیل سن کر مجھے ہمیشہ ایسا لگا جیسے کوئی الفاظ کے ساتھ جادوگری کر رہا ہے، کوئی ٹرک کھیل رہا ہے۔ کانٹ نے اس ٹرک کو کیسے توڑا؟ کانٹ نے اس پر ایک انتہائی کاٹدار تنقید کی۔ اس نے کہا کہ وجود کوئی صفت نہیں ہے، ایگزسٹنس از ناٹ اے پریڈیکیٹ۔ اسے سمجھانے کے لیے اس نے 100 سکوں کی مثال دی۔ 100 سکے؟ وہ کیسے؟ فرض کریں
آپ کے ذہن میں 100 سکوں کا ایک بالکل واضح تصور ہے۔ آپ ان کی گولائی، ان کا رنگ، سب کچھ تصور کر سکتی ہیں۔ اب فرض کریں کہ وہ 100 سکے حقیقت میں آپ کی جیب میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کانٹ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں موجود 100 سکوں کے تصور اور حقیقت میں موجود 100 سکوں کی خصوصیات میں کوئی فرق ہے؟ تصور کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں گول ہیں، دونوں کی مالیت 100 ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر مجھے کسی کا ادھار چکانا ہے تو ذہن والے سکے میرا قرض نہیں اتار سکتے، جیب والے اتار سکتے ہیں۔ بالکل، یعنی کسی چیز کے تصور میں وجود شامل کر دینے سے اس کی خصوصیات میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوتا، تصور وہی رہتا ہے۔ اس لیے کانٹ کہتا ہے کہ آپ کی عقل ایک کامل ہستی کا جتنا مرضی شاندار تصور کھڑا کر لے، لیکن محض اس تصور کے وجود میں آ جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حقیقت میں کوئی ایسی ہستی موجود بھی ہے۔ حقیقت کے لیے تجرباتی ثبوت چاہیے، جو خالص عقل کے پاس نہیں ہے۔ یہاں آ کر تو مجھے بڑی ایک مایوسی سی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر عقل کائنات کی ابتدا نہیں جان سکتی، روح کی حقیقت ثابت نہیں کر سکتی، اور خدا کے وجود کو بھی حتمی طور پر ثابت نہیں کر سکتی، تو کیا کانٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عقل بالکل ہی بیکار چیز ہے؟ نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی کانٹ کی اس کتاب کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ کانٹ نے عقل کو مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک بالکل نیا اور صحیح کردار متعین کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں عقل کے 2 استعمالات میں فرق کرنا ہوگا۔ اچھا، وہ کون سے؟ ایک ہے کانسٹیٹیوٹیو اور دوسرا ہے ریگولیٹو۔ کانسٹیٹیوٹیو کا مطلب ہے وہ اصول جو حقیقت میں علم تخلیق کرتے ہیں۔ کان کہتا ہے کہ خدا، روح اور کائنات کے بڑے خیالات ہمیں کوئی حتمی علم یعنی کانسٹیٹیوٹیو علم نہیں دیتے۔ تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ خیالات ریگولیٹو ضرور ہیں، یعنی یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی سائنسی کھوج کو اس طرح کریں جیسے یہ سب کچھ ایک انتہائی عقل مند ہستی نے ایک منظم وحدت کے تحت بنایا ہو۔ یہ بات بہت شاندار ہے۔ کیا میں اسے ایک اور مثال سے بیان کر سکتی ہوں؟ جیسے فرض کریں ایک کمپس ہے، قطب نما، وہ ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب وہ شمال کا نشان کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں چل کر پہنچ جاؤں گی اور وہاں جا کر گھر بنا لوں گی، وہ میری منزل نہیں ہے، لیکن وہ نشان مجھے اندھیرے جنگل میں بھٹکنے سے بچاتا ہے اور درست سمت میں سفر جاری رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کانٹ لکھتا ہے کہ میں نے علم کی حدود کو واضح کیا تاکہ وہ ایمان اور اخلاقیات کے لیے جگہ بنا سکے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے، کیونکہ اگر سائنس اور لاجک خدا کو یا جنت دوزخ کو لیبارٹری میں حتمی طور پر ثابت کر دیتی تو پھر تو انسانی آزادی بالکل ہی ختم ہو جاتی نا۔ پھر تو اچھائی کرنا انسان کی کوئی اخلاقی چوائس نہ رہتی، بلکہ ایک روبوٹک مجبوری بن جاتی۔ 100% درست۔ اگر سب کچھ یقینی طور پر معلوم ہو جاتا تو انسان محض کٹ پتلیاں بن جاتے۔ اس لیے عقل کو بڑے احترام کے ساتھ الہامی حقیقتوں کے سامنے اپنی حدود تسلیم کر لینی چاہیے۔ گفتگو کے بالکل اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک نیا زاویہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ذرا غور کیجیے، اگر کانٹ واقعی درست ہے کہ ہم کبھی بھی اشیاء کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتے اور صرف ان ظاہری روپ کو ہی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا دماغ پروسیس کرتا ہے، تو پھر کیا آج کی یہ جو جدید ترین سائنس ہے، کوانٹم فزکس کی پیچیدہ ترین تھیوریز ہیں، کیا وہ بھی کائنات کی اصل حقیقت بیان کر رہی ہیں، یا وہ صرف اسی اینک کی انتہائی باریک تفصیلات ہیں جو انسان نے پیدائشی طور پر پہن رکھی ہے؟ زبردست سوال ہے۔ کیا ہم واقعی کائنات کو دریافت کر رہے ہیں یا صرف اپنے ہی دماغ کی اندرونی بناوٹ کو کھوج رہے ہیں؟ بالکل، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اسی لیے اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ تھا، انسانی عقل کی طاقت کو بھی سمجھنا اور اس کی حدود کو بھی واضح کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ کرٹیک آف پیور ریزن کو فلسفے کی تاریخ کی سب سے اہم کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید عظیم کتابوں کو آسان انداز میں سمجھیں تو کوئک لٹ سمریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس پراسرار عدالت کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، اس کا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ عقل اپنا دائرہ کار سمجھے اور غرور کی بجائے حیرت کو جگا دے۔ آج کی اس علمی نشست کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔